रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अभी जो आया करीमा मैंने तिलावत की है, आम तौर पर कोई सदमा हो तो उस मौके पर सदमा पहुँचे या सदमे वाली ख़बर मिले तो उस मौके पर हम ये आयत पढ़ते हैं। वो इस आयत का एक पहलू है। एक ख़ास मौके पर पढ़ने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तलकीन फरमाई है। लेकिन ये कि ज़ाहिर है ये जिस तनाजुर में नाजुल हुई है उसका कोई माना मफ़हूम अपना है उस सियाक़ व सबाक़ में, और जिस हिकमत की तरफ और जिस हकीकत की तरफ ये इशारा कर रही है वो बहुत वसी है। वो हमारी ज़िंदगी, ये जो दुनिया की ज़िंदगी है और जो ज़िंदगी हम बिता आए हैं और जो ज़िंदगी आगे आने वाली है और जो उसके बाद के मराइल हैं, उस सब का इहाता कर लेती है। कि एक सफ़र का आगाज़ हुआ जो एक यूँ समझिए ज़ात बारी ताला से जिसकी शुरुआत हुई है और एक तवील चक्कर पूरा एक काट के तो फिर वापस उसी नुक्ते तक पहुंच जाना है, इन्ना लिल्लाहि, और ये पूरा सफ़र करके व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस सफ़र के बड़े मराइल हैं, लेकिन ये कि मोटी मोटी बात यह है कि इस दुनिया में आने से पहले भी हम एक ज़िंदगी बिताए जो जिसमें ऐद अलस्त का वाक़या हुआ जो कुरान मजीद में जिसको ज़िक्र भी किया गया है। फिर एक बरज़ख का दौर है कि जिसका हमें कोई याद नहीं है, एक नींद की कैफियत है। फिर उसके बाद इस दुनिया में जिसे कहते हैं ना एक के बाद दूसरा, ये पहले वाला जो है ये इकट्ठा है, इज्तिमाई तौर पर है। लेकिन इस दुनिया में जब हम आए हैं तो यक के बाद दीगरे आए हैं, कोई पहले आया कोई बाद में आया, और इसको भी कोई लगभग 8-10 हज़ार साल इस फेज़ को भी हो गए कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है और ताइंदम जारी है और क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा। और उसके बाद फिर एक और तवील सिलसिला है बरज़ख का। कई लोग बरज़ख में पहुंच चुके हैं, कई पिछली बरज़ख में हैं, कई अगली बरज़ख में चले गए हैं। जो यहाँ पे हैं उन्होंने कुछ अरसे के बाद अगली बरज़ख में जाना है और फिर सब के सब उसी बरज़ख में चले जाएंगे और फिर एक नई सुबह होगी जिसमें एक नए आलम के साथ में हमारी फिर आँख खुलेगी पूरे शऊर और इदराक के साथ, इन पिछली सारी तफसीलात के साथ। आज हमारा शऊर जो है सिर्फ इस दुनिया तक महदूद है, पीछे वाली चीज़ें हमें याद नहीं है। लेकिन तब जब हमारी दोबारा जो आँख खुलेगी तो अब हमारा शऊर जो है वो फबसरुकल यौमल हदीद, अब हमें सब सही सही नज़र आ रहा होगा। अब कोई यानी कोई शय आँखों से ओझल नहीं होगी, ये पूरा मंज़र हमारे सामने होगा। और फिर वो मरला है कि जन्नत या दोज़ख। और ये जो इलैहि राजिऊन में जन्नत वाले तो उन्हें तो कुर्ब हासिल हो गया, तक अल्लाह के करीब हो गए, जन्नतुल मावा चले गए या जन्नतुल फिरदौस चले गए। लेकिन दोज़ख वाले जो है उन्हें दूरी, अल्लाह से दूर कर दिया गया, गोया वो उनका बिल्कुल ही मादूम हो गए, उनका वजूद ही बाकी नहीं रहा। वो जन्नत में जाना कलअदम होने के मुतरादिफ है। तो ये तो पहली बात तो है कि ज़िंदगी का ये एक सफ़र है। एक आदमी का नुक्ता नज़र ये है कि ज़िंदगी यही है, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर। तो जिस आदमी का नुक्ता नज़र ये है कि ज़िंदगी बस यही है, हमें बस आए हैं यहाँ पे, कज़ा लाई है और कज़ा ले जाती है और फिर अल्लाह खैर सल्ला, उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो उसका नुक्ता नज़र ज़िंदगी के बारे में कुछ और होगा। और जो बात अभी मैंने आपके सामने अर्ज़ की है जिसका ये विजन है, तो वो इस ज़िंदगी को किसी और नुक्ता नज़र से देखेगा। और वो जो और नुक्ता नज़र है उसे कुरान मजीद ने बयान किया है कि ये जो दरमियान का मुख्तसर तरीन अरसा है, यानी अगर आप पिछले बरज़ख को देखें तो वो भी बहुत तवील है, अगले बरज़ख को देखें वो भी बड़ा तवील है, और क़यामत के जब कायम हो जाएगी, और यानी क़यामत से मेरे मुराद हशर का मैदान, तो उसके बाद जो जन्नत वाला मरला है वो तो बहुत ही तवील है, वो तो ना ख़त्म होने वाला है। तो इस सब के मुकाबले में इस हयात दुनियावी को देखें 60 साल 70 साल 1000 साल भी हो तो ये बड़ी महदूद सी है, बहुत मुख्तसर है इस सारे के निस्बत से अगर आप देखें तो इस ज़िंदगी का मकसद क्या है, इसको कुरान मजीद ने सूरह मुल्क में बयान किया है कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ये जो मौत और हयात का सिलसिला, ये जो मुख्तलिफ जंग्स आए हैं ज़िंदगी के, इसमें तो कभी ज़िंदगी हयात की सूरत में रही है और कभी ज़िंदगी मौत की सूरत में रही है। यानी मौत भी एक ज़िंदगी ही का, हयात बरज़खी हम उसे कहते हैं, तो वो भी एक ज़िंदगी की सूरत है, नींद की कैफियत वाली ज़िंदगी है वो। तो इसमें से ये जो दुनिया वाली ज़िंदगी है ये क्यों है, इसका मकसद क्या है?
इस दुनिया की ज़िंदगी का मकसद है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें जांचे, परखे, आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम्हारी आजमाइश हो कि तुम में से अमल के एतबार से बेहतर कौन है। ये तो इस दुनिया में जो हमें भेजा गया है इसका एक मकसद बयान किया है कुरान मजीद ने। तो अब इस मकसद को पूरा करने के लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ अदवार में इंसानों के पास अपने पैगाम भेजे हैं, अपने अम्बिया के ज़रिए से, ख़ास चुनीदा लोगों के ज़रिए से जिनको अल्लाह ने इंसानों ही में से चुना और उनके पास फ़रिश्ता रसूल के ज़रिए से अपना पैगाम पहुँचाया कि अपने अपने वक्त के लोगों को मुतनब्बे कर दो, जिसका बहुत शुरू में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त ही अल्लाह ताला ने इज़हार फरमा दिया था कि ऐसा होगा। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये सिलसिला जारी रहा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं और आप पर आके नबूवत का इख्तिताम हो गया। अब किसी नबी ने नहीं आना है और क़यामत तक के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की नबूवत का दौर रहेगा, आप ही की रसालत रहेगी। अब कोई और नबी नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो वो कज़्ज़ाब होगा, झूठा होगा, दज्जाल होगा, वो अल्लाह की तरफ से फरिश्तादा नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें जो पैगाम आता रहा है अम्बिया के पास, तो इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वो है जो हमेशा एक रहा है और वो है तौहीद, उसूल, उसमें कभी कोई फ़र्क नहीं आया है। वो आदम अलैहिस्सलाम से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो एक ही जो है वो दीन तौहीद ही रहा है। उसको हम दीन भी कह सकते हैं। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहम वल्लज़ी औहैना इलैका व मा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा। तमाम अम्बिया को यही दीन इस्लाम ही दे के भेजा गया। और दूसरी तरफ ये है कि जो शरीयत है वो बदलती रही है। शरीयत, कानून, ज़ाब्ता, उसके लिए जो तफसीली हदायत हैं उनमें तब्दीली आती रही है। मूसवी शरीयत और है और मोहम्मदी शरीयत और है, ये हमें सबको मालूम है। उनका रोज़ा रखने का तरीका और था, अब और हो गया है। जो दीन है इसमें कभी कोई फ़र्क नहीं आया, ये हमेशा से एक रहा है और ये हमेशा एक रहेगा। इसमें कभी कोई तगय्युर व तबद्दुल ना हुआ ना हो सकता है। होगा तो वो फिर दीन के मुकाबिल जो शय आएगी वो फितना है या शिरक है, यानी ये दो चीज़ें हैं कि जो उसके मुकाबिल आप लेके आ सकते हैं, या फसाद भी आप उसे कह सकते हैं। अच्छा, अब यानी जो कुरान मजीद जो उसे कहता है, एक तरफ दीन है तो दूसरी तरफ अगर उसके मुकाबिल कोई शय है तो वो तागूत है या फसाद है या वो जो है वो फितना है। इस तरह के अल्फाज हैं जो बयान किए गए, इस्तेमाल किए गए। अच्छा, अब आ जाएं इस चीज़ की तरफ कि हमने अभी जिस पे बात करनी है वो करनी है यानी पहले जो सबसे पहली जो बात करनी है वो दीन के हवाले से करनी है। और इसमें ख़ास तौर पर हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ तौहीद को मानने के नतीजे में हमारे सामने आती हैं उनको हमने उजागर करना है। मैंने कोई नई बात नहीं करनी, जितनी बातें भी आपके सामने रखनी है वो सारी पहले से भी आपको मालूम होंगी। चंद को ना हो तो एक अलग बात है, अक्सर को वो बातें मालूम होंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें आज हम कनेक्ट कर लें, यानी एक वसी तनाजुर में उनको देख लें और वो मालूमात अगर अलग-अलग रखी हुई हैं तो वो एक निज़ाम फ़िक्र के ताबे आ जाएं। उस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए जिसके लिए कि हमें दुनिया में भेजा गया है, सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। तो करने के एतबार से जो उसूल की बात है, बुनियाद की बात है, जो हमेशा एक रही है तमाम लोगों के लिए, जो एक ही तकाज़ा रहा है, वो तकाज़ा है तौहीद का। आखिरत को भी अगर आप देखें तो तौहीद ही का एक लाजमी तकाज़ा है, क्योंकि आपने जिस रब को माना है तो वो आदिल भी है। तो अदल दुनिया में नहीं होता, कामिल अदल जो है वो आखिरत में ही होगा। रसालत को भी आप देखें तो वो भी तौहीद ही का एक तकाज़ा है, क्योंकि जिस अल्लाह को माना गया है वो हादी भी है और उसकी हदायत का सिलसिला अम्बिया के ज़रिए से चला है। किताबें, फ़रिश्ते, अम्बिया, ये तीनों उसी एक हदायत ही के सिलसिले की कड़ियाँ हैं। इसलिए इन सब, चूँकि हमारी निगाहों से ओझल हैं, हमारे हवास खमसा की गिरफ्त में नहीं आते, लिहाजा इन सब चीज़ों को ईमान बिल गैब कहते हैं। यानी गैब का ये मतलब नहीं कि ये चीज़ें वाकई गैब हैं, गैब का ये मतलब कि हमसे गैब है। ये अपनी जगह पे हकीकी हैं, वाकई हैं, मौजूद हैं, लेकिन हमारे हवास की गिरफ्त में आने वाली नहीं है। ये हमारे एतबार से ईमान बिल गैब है। अच्छा, अब इसमें जो उसूल जो दिया गया है या उस रहनुमाई में, वो जैसे मैंने अर्ज़ किया वो तौहीद है।
اور اس کو اگر میں یوں بھی آپ کے سامنے، یعنی یہ جو میں ابھی مضمون اٹھانے لگا ہوں، تو اس کو میں اس لیے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس دور میں جب یہ دوبارہ اجاگر کیا گیا کہ یہ بھی ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں، تو پھر بعد میں اس کے ایک کاؤنٹر نریٹو آیا ہے، اور جو کاؤنٹر نریٹو آیا ہے اس میں ان آیات کہ جن سے ہم نے استدلال کر کے شہادت علی الناس یا اقامت دین کو ثابت کیا تھا، اس کا انہوں نے کہا کہ یہ اس کا ٹریڈیشنل جو ہے نا ایکسپلینیشن نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ تو اس دور میں آ کے چند مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ ہمارے اسلاف کے ہاں تو اس طرح کی اس کی جو ہے نا کبھی بھی اس کو انٹرپریٹ اس طرح نہیں کیا گیا جیسے آپ کر رہے ہو۔ تو میں اس لیے اسے ذرا تھوڑا کھول رہا ہوں تاکہ صرف انہی آیات کے حوالے سے چیز کو نہ دیکھا جائے، اس تصور کو نہ دیکھا جائے، ذرا اس کے وسیع تناظر میں، توحید کے تناظر میں اسے دیکھا جائے۔ اب جب ہم توحید کے تناظر میں اسے دیکھیں گے تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کسی اپنے تصور کردہ ہستی کو ماننا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر شخص کا ایک سپر نیچرل کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے ہندوؤں کے ہاں بھی ہے۔ آپ کو سوسائٹی کے، اب یہ زمانہ تھوڑا سا مختلف آ گیا ہے، نہیں تو پہلے زمانوں میں تو شرک بھی سپر نیچرل ہستی کا کیا جاتا تھا نا، اسی کو ہمسر اور ند اور ضد بنایا جاتا تھا۔ تو یہ تو انسان کے اندر چونکہ ودیت کر دیا گیا ہے ایک تصور، کسی کامل ہستی کا تصور انسان کے اندر موجود ہے، اس کے دل میں پہلے سے معرفت یہ موجود ہے، لیکن چونکہ عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا وہ کبھی سورج کو، کبھی چاند کو، کبھی آگ کو، کبھی کس کو، کبھی کسی ہستی کو، کسی شخص کو وہ مرتبہ دے کے اس کے آگے جو ہے وہ جبین نیاز ٹیکتا رہا ہے، یا اس سے اپنی توقعات اور امیدیں وابستہ کرتا رہا ہے، یہ ہمیشہ رہا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر ایک تصور پہلے سے موجود ہے۔ اب اس تصور کے تحت اگر کوئی ایک تصور میں نے باندھ لیا ہے کہ میرا خدا، میرا اللہ ایسا ہے، تو یہ میرا تصور ہے، یہ قرآن مجید کا سکھایا ہوا تصور نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا تصور نہیں ہے۔ تو قرآن مجید جس خدا سے ہمیں متعارف کرواتا ہے اس کے 99 صفات ہیں، ان 99 صفات کے ساتھ اسے مانیں گے تو ایمان باللہ ہے۔ کسی ایک صفت کا بھی انکار کر دیں تو وہ ایمان ختم، وہ ایمان جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ نہ ہونے کی طرح ہو گیا، معدوم ہو گیا، کالعدم ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ایک صفت کو بھی نہ ماننا اللہ کو ماننے سے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو ہمیں جب ہم اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی وہ تعارف قرآن مجید نے کیسا کرایا ہے۔ آیا وہ ہم نے کوئی اپنا خدا بنا دیا ہے یا ہم قرآنی خدا کو مانتے ہیں؟ تو جو قرآن مجید جس خدا کا تعارف ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ جہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ وہ الہ ہے، جہاں یہ بتاتا ہے کہ وہ رب ہے، جہاں یہ بتاتا ہے کہ وہ وہی سجدے کے لائق ہے، وہی معبود ہے، وہاں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ حاکم بھی ہے۔ قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے وہ ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور ایک مختلف طرح سے بتاتا ہے۔ کہیں ملک مقتدر ہے، کہیں للہ ملک السماوات والارض ہے، یعنی صرف صفتی کے طور پر نہیں آیا بلکہ یہ کہ تفصیلی آیات میں بھی اللہ کی بادشاہت کا تذکرہ بار بار آیا۔ ایک دفعہ میں نے گنا تھا یہ کوئی 17 جگہیں تو یہ تھی کہ جہاں پہ لہو ملک السماوات اور للہ ملک السماوات کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر کیا گیا تھا۔ اچھا، اسی طرح اللہ کا حاکم ہونا۔ تو اب دیکھیں دنیا میں انسان بھی تو حاکم ہوتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بھی بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو جب انسان بادشاہ ہوتے ہیں، اللہ بھی بادشاہ ہیں، تو معبود کوئی اور ہو تو کیا ہوتا ہے جی؟ شرک ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کوئی اور ہو تو شرک نہیں ہوتا؟ بالکل شرک ہوتا ہے جی۔ اس کی کسی کو چنتا ہے؟ وہ جو موحدین ہیں ہمارے معاشرے میں، جو سینے پہ جو ہے نا ہاتھ مار مار کے توحید کا جو ہے نعرہ بلند کرتے ہیں، انہیں یہ بھی کوئی فکر اندیشہ ہے کہ بادشاہ ہمارا کون ہے؟ اللہ بادشاہ ہے زمین کے اوپر۔ حاکم، یہاں تو یہ نہیں کہتے میرا نام فرعون ہے یا میرا نام نمرود ہے، یہ نہیں کہتے، لیکن جو نمرود اور فرعون نے کہا وہ ضرور کہتے ہیں
جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اتھارٹی میں ہوں تو کیا کہتا ہے؟ فرعون میں ہوں. جب یہ کوئی کہتا ہے کہ بات میری چلے گی تو مرضی میری چلے گی. وہ ایک ہم نے آج کل سنا ہے مرضی میری، تو پھر اس پہ ہمیں بڑا غصہ آیا نا. تو یہاں تو سارے ہی اپنی مرضی چلا رہے ہیں نا. جس کے پاس طاقت آ جاتی ہے وہ کہتا ہے میری مرضی چلے گی، وہ میرا جسم میری مرضی ہے. یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں، میرا مال میری مرضی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو جو حکمران بن جاتے ہیں اور جن کے پاس طاقت اور فوجیں آ جاتی ہیں، وہ نہیں کہتے کہ میرا ملک تو میری مرضی. تو یہ کوئی شرک نہیں ہے. آپ ویسے سوچ لیں، ہمارے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بھی شرک ہے. یہ تو میں نے دو آپ کے سامنے صفات کے حوالے سے بات رکھی نا. چلیں یہ آپ کے لیے یہ صفتیں اگر کسی کے لیے اجنبی ہیں تو یہ الہ کی صفت تو اجنبی نہیں ہے نا، رب کی صفت بھی تو اجنبی نہیں ہے نا، یہ اللہ ہی کی صفات ہے نا. آپ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب مان لیں، ایمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. الہ مان لیں تو نہیں رہے گا. کبھی آپ نے سوچا الہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رب کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ نہیں سوچتے آپ. جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں پیوست کر دیا گیا نا، بس ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. ہم نے کبھی قرآن سے نہیں پوچھا کہ الہ کا مطلب کیا ہے. ہم نے کبھی قرآن سے نہیں جاننے کی کوشش کی کہ رب کا مفہوم کیا ہے. یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جس کی بات آپ مانتے ہیں وہ بھی الہ ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا الہ اپنی خواہش کو بنا لیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو اپنی مرضی پر چلا وہ اپنا الہ خود ہے، اس کا الہ اللہ نہیں ہے. جس نے اپنی مرضی چلائی، دیکھیں ہر آدمی مرضی مطلب وہ ایک جسم کی حد تک تو چلا ہی سکتا ہے نا. کوئی وہ ہے جو اپنے خاندان کی حد تک بھی جس کی چل جاتی ہے، وہ بھی ہے جس کی ملک پہ چلتی ہے. تو جو اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی چلاتا ہے وہ اپنا الہ خود ہے، اور جو اس کی مرضی کو قبول کر لیتا ہے وہ در حقیقت اسی کی الہ ہونے کو تسلیم کر لیتا ہے. اس کا الہ اب اللہ نہیں رہا، یہ اس کا الہ ہے، یا یہ اس کے ساتھ اس نے کم از کم اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر لیا ہے. اس معنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم میں سے ہر آدمی جو اپنی مرضی چلاتا ہے تو وہ اپنی ہی ذات کو اپنا الہ بناتا ہے. اس کو ذرا آگے چلائیں. جب میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ میرے بارے میں جو زندگی کے مختلف معاملات ہیں اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار فلانی اتھارٹی کے پاس ہے، اور ایبسولوٹ اختیار ہے، جو قانون وہ بنا دے گی اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی اس کی شرط نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی حدود قیود کا پابند ہو، اس کے پاس ایبسولوٹ اتھارٹی ہے کہ میں اس کی بات کو تسلیم کروں. تو وہ اتھارٹی میرا الہ ہے یا نہیں؟ اس معنی میں چلے ہم اپنے ملک کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. ہندوستان کی پارلیمنٹ کی حیثیت الہ کی نہیں ہے، امریکہ کی پارلیمنٹ کی حیثیت الہ کی نہیں ہے. وہ کسی اپنے سے بالاتر اتھارٹی کی پابند ہے کہ اس کے اندر قانون سازی کرے گی، الہ کی ہے. اب آپ اگر کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں لا الہ، تو آپ اس پارلیمنٹ کا انکار کیے بغیر الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، آپ کا تو تعلق ہی نہیں جڑا. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو تزکیہ کدھر سے ملے گا جب تک آپ کا اللہ سے تعلق ہی نہ قائم ہو. اور تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس الہ کا انکار کریں اور پھر اس الہ کو مانیں، تب آپ اللہ کے ساتھ جڑیں، وگرنہ جڑے ہی نہیں ہیں. یہ ایک الہ کے حوالے سے میں اشارے کر رہا ہوں، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا. اب آ جائیں رب کی طرف. اس کو تو قرآن مجید نے اس سے بھی زیادہ تفصیل سے بیان کیا کہ رب کا معنی در حقیقت آقا کا ہے. آقا جس کا مقابل غلام ہوتا ہے.
یعنی آقا اب ہمیں چونکہ ہمارے معاشرے میں اب یہ ادارہ ہی باقی نہیں بچا نا غلامی والا، تو اس وجہ سے ہمیں آقا کے معنی کا صحیح وہ ادراک بھی نہیں ہوتا۔ آپ ذرا اپنے آپ کو پیچھے لے جائیں کہ آقا وہ شخص ہوتا تھا جسے انگریزی میں ماسٹر کہتے ہیں، یعنی وہ اتھارٹی کہ جس کو اپنے مملوک کے اوپر پورا اختیار ہے، وہ اسے جو حکم دے اسے ماننا ہوگا، اس کا اس کے مقابلے میں کوئی حق حقوق ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ زندگی کا حق بھی نہیں ہے۔ وہ جب چاہے اسے ختم کر دے، سوسائٹی اسے نہیں پوچھے گی کہ تم نے ایک انسان کیوں قتل کر دیا، اس کی زندگی کے اوپر بھی اس کا حق نہیں ہے، وہ اس کے مالک کی مرضی پر ہے اس کی زندگی۔ یہ ہوتا تھا آقا، یہ ہے رب الدار، اور اللہ نے کہا رب العالمین، یہ تو میں ہوں۔ تو اب اس اتھارٹی کے ساتھ کوئی اپنے آپ کو رب کہے، مالک میں ہوں، تو اب اللہ کے اختیار، اللہ کی اس صفت کو اس نے چیلنج کر دیا یا نہیں کر دیا؟ ٹکراؤ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ شرک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ ان معنوں میں آپ سمجھ لیجئے فرعون کوئی پاگل شخص نہیں تھا، وہ اپنے وقت کا اور بہت کوئی پرانے زمانے کا آدمی بھی نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، اور یہ وہ دور ہے جب انسان اچھا خاصا سمجھدار ہو چکا تھا۔ ریاستیں ایسے ہی تو نہیں بن جاتی، آپ مصر کی ریاست کے حکمران ہو تو ریاست پاگل خانہ تو نہیں ہوتا، سمجھدار لوگ ہی اسے لے کے چل سکتے ہیں، کامن سینس رکھنے والے لوگ ہی انتظام اور انصرام کر سکتے ہیں کسی مملکت کا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ یہ پہاڑ میں نے بنائے، یہ دریا میں نے بنائے، یہ انسان میں نے بنائے، یہ جانور میں نے بنائے، یہ وہ کہتا تو لوگ اسے پاگل سمجھتے، اس کے درباری بھی اسے پاگل قرار دیتے کہ اس کو جناب کہیں علاج کرواؤ، تبخیر معدہ ہو گئی ہے۔ تو اس کے رب کہنے کا مطلب اس کا یہ نہیں تھا کہ میں خالق ہوں، میں نے بنایا ہے اور میں جو ہے وہ کچھ اختیار رکھتا ہوں تخلیق میں، یہ بالکل نہیں تھا اس کا معنی۔ اس کا معنی بھی یہی تھا جس معنی میں ہماری ریاست کہتی ہے کہ اتھارٹی ہماری چلے گی، جس معنی میں ہمارے ریاست کے کسی ادارے کا کوئی چیف کہتا ہے کہ یہاں اتھارٹی میری چلے گی، اسی معنی میں فرعون یہ کہتا تھا یہ ملک مصر میرا ہے، یہاں اتھارٹی میری ہے، یہاں حکم میرا چلے گا، اس معنی میں وہ تھا انا ربکم الاعلی الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ تو بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ جو چاہے قانون بنائے، جو چاہے حکم صادر کرے، اور اس لیے وہ کہتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ چھوٹے چھوٹے رب اور بھی ہیں جو تمہارے کسی کے جو ہے نا جو غلام ہو جس کے یا جو بھی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑے والا میں ہوں، انا ربکم الاعلی۔ اور اس رب کو اس معنی میں، قانون ساز کے معنی میں یا حکم دینے والے کے معنی میں، قرآن مجید نے بہت واضح الفاظ میں بھی استعمال کیا ہے سورہ توبہ میں، کہ یہود کی جو ہے نا وہ ان کو تان کرتے ہوئے کہ اور یہود اور نصارہ کو، اہل کتاب کو، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے اخبار، بڑے بڑے جو ان کے علماء ہیں اور جو ان کے رہبان، بڑے جو صوفیاء ہیں، ان کے درویش منش لوگ جو ہیں ان کے، ان کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہوا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ ایسا ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ایسا تو نہیں تھا کہ انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہو کہ یہ ہمارے رب ہیں، جیسے ہم نے کسی کو رب باقاعدہ نہیں کہا، تو انہوں نے بھی باقاعدہ روایت، یعنی جسے کہتے ہیں نا ایک رسم کے طور پر تو یہ بات نہیں کہی کہ یہ ہمارے رب ہیں، ہمارے علماء اور ہمارے صوفیاء۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس چیز کو وہ چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں، ان کا کہا ہوا ہی تمہارے لیے جو ہے وہ آخری دلیل ہوتی تھی؟ تو فرمایا کہ ہاں ایسا تو ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے رب بنانا۔ اب اس معنی میں دیکھیے نا، آج رب کون ہے دنیا کا؟ اللہ ہے۔ میں ابھی آپ کو مسلمان دنیا سے باہر رکھ کر بات کر رہا ہوں تاکہ وہ بات تو ہماری سمجھ میں پوری طرح آ جائے نا۔ تو امریکہ میں رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہندوستان میں رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب آپ مسلمان دنیا میں آ جائیں، یہاں رب کون ہے؟ یہاں بھی اللہ نہیں ہے، یہاں بھی اللہ نہیں ہے۔ تو یہ تو پھر توحید ہی ختم ہو گئی۔
رب کوئی اور ہے، قانون کوئی اور بنا رہا ہے تو رب ہے وہ، قانون کوئی اور بنا رہا ہے الہ ہے وہ۔ اب ذرا ادھر آ جائیے دوسری چیز کی طرف۔ ہمارے دین کی کتنی بنیادی اصطلاحات ہیں جو ہم سے تقاضا ہے نا۔ ایک دین ہے خود، ایک عبادت ہے، عبادت کیے بغیر ہمارا مقصد حیات پورا ہو سکتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں جیسے ہم نے اللہ بھی اپنا بنایا ہے، قرآن والا اللہ نہیں لیا ہم نے، ایسے ہی عبادت کا مفہوم بھی ہم نے اپنا بنایا ہے، قرآن کا مفہوم ہم نے اختیار نہیں کیا۔ میں نے رب اور والا آپ کو بتا دیا نا، وہ بھی ہمارا اپنا بنا ہوا ہے، الہ کا بھی ہمارا اپنا بنا ہوا ہے۔ قرآنی الہ کے نزدیک بھی ہم نہیں پھٹکے، قرآنی رب کے قریب بھی ہم نہیں گئے، اسی طرح قرآنی عبادت کے قریب بھی ہم نہیں ہیں، ہمارا اپنا بنایا ہوا عبادت کا تصور ہے۔ کون زیادہ عبادت گزار ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اس کی داڑھی ناپ کر دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا پانچا دیکھتے ہیں کہ اوپر ہے کہ نیچے ہے، پھر دیکھتے ہیں یہ 5 وقتہ نمازی ہے یا 4 وقتہ نمازی ہے، اور اگر تہجد گزار بھی ہو اور بھی نفل بھی ہوں تو ساتھ میں تسبیح بھی ہو اور آنکھوں میں سرما بھی ہو، اوپر جو ہے اس نے وہ کوئی پٹکا بھی باندھا ہو، اب یہ ایک کامل عبادت گزار بندہ ہو گیا۔ بے شک وہ سود خور ہو، حج بھی کر لیا اس نے، بے شک یہاں پہ قبضہ گرو کا سرگنا ہو، بتا خور ہو، یہ کچھ اگر ہے ہمیں نظر آ گیا، ہم نے کہا جی بڑا عبادت گزار، وہ تہجد گزار بندہ۔ قرآن مجید عبادت کو غلامی کے معنی میں استعمال کرتا ہے کہ عابد در حقیقت وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے آقا کا ہمہ وقتی غلام ہوتا ہے۔ غلام ہوتا ہی ہمہ وقتی ہے، اس کے چھٹی کا کوئی دن نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی 8 گھنٹے کے بعد ریلیکس کرنے کا کوئی اس کا حق نہیں ہوتا، اس کا مالک جو اسے ریلیکسیشن دے دے اور جو کام اس سے مرضی لے لے۔ یہ اس طرح کی جاب نہیں ہوتی کہ جی آپ ڈرائیور ہیں تو مالک کا کام نہیں کریں گے اور کچن میں کام نہیں کریں گے، یہاں تو بس جو مالک نے حکم دیا وہ ماننا پڑے گا، یہ غلامی ہوتی ہے، یعنی 24 گھنٹے اور ہر چیز کی، اس کو غلامی کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کو جو آقا یا مالک یا رب کے طور پر متعارف کروایا ہے تو اس کی غلامی کا جو تقاضا کیا ہے تو وہ اس معنی میں نہیں ہے جیسے گورے لوگ امریکہ میں جا کے کالوں کو غلام بنا لیتے تھے، زبردستی جبرن نہیں ہے، بلکہ وہ اس معنی میں ہے کہ تمہارا وہ رب وہ ہے کہ جس نے تمہاری ساری ضرورتیں پوری کی ہیں، تمہارے تمام جن چیزوں کا تمہیں نہیں بھی پتہ تھا نا وہ بھی اس نے تمہیں فراہم کی ہے، اور تمہیں ہر وہ نعمت دی ہے جس کی تمہیں ضرورت تھی اور بن مانگے دی ہے، تو وہ تمہارا محسن ہے، وہ تمہارا موتی ہے، عطا کرنے والا ہے، اور یہ تمہارے اپنی فطرت کی پکار ہے کہ جو تمہارا محسن ہو اس کے سامنے اس کے بدلے میں تمہیں بھی احسان کرنا چاہیے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن یہ ایک ایسا محسن ہے کہ جس کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے تو تم کیا احسان کرو گے اس کے اوپر؟ تو اب جہاں پہ احسان کے بدلے میں احسان نہیں ہو سکتا تو وہاں عبادت گزاری ہو سکتی ہے کہ اس کا ہر حکم مانو جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ تو یہ تعلق بنتا ہے رب اور عبادت کا، اس کو آپ نے رب مانا تو آپ نے اس کی عبادت کرنی ہے، اور اس مقصد کے لیے انسان بنایا گیا ہے اور جن بنائے گئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے نہیں، یہ والی عبادت احسان کے جذبے کو سامنے رکھ کر جب ہوگی تو اس میں محبت کا ایلیمنٹ شامل ہوگا، یعنی یہ مجبوری کی نہیں ہے، مارے باندھے کی نہیں ہے، یہ کسی کے ڈر سے اور خوف سے نہیں ہے، یہ اس کی محبت سے سرشار ہو کر اس کی عبادت کرنا ہے، اور ہمہ وقتی کرنی ہے، ماجیتی کرنا ہے۔ اب اس میں آپ ایک بات سمجھ لیں جو سمجھنے کی اصل بات، کہ اگر اس میں کسی اور کی اطاعت شامل ہو جائے، اطاعت کسی اور کی شامل ہو جائے تو یہ عبادت خالص نہیں رہتی، یہ ملاوٹ شدہ عبادت ہو جاتی ہے، اور جب عبادت میں ملاوٹ ہو جاتی ہے تو یہ اسے اللہ قبول نہیں کرتا۔ آپ نے ایک سنا ہوگا، جملہ ہے، عام ہے، کہ عبادت کی قبولیت کے لیے خلوص شرط ہے۔ خلوص کس شے کو کہتے ہیں وہ بھی ہم سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں میں نے نماز خلوص سے پڑھ لی تو خلوص ہو گیا۔ بھائی خلوص عبادت کو خالص کرنے کو کہتے ہیں، اور قرآن مجید نے اسی معنی میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ، پس اللہ کی بندگی کرو،
مخلص لہ الدین، اپنی اطاعت اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے، تب وہ عبادت قابل قبول ہے۔ اگر آپ نے اس خلوص یعنی عبادت کے اندر کسی کی ملاوٹ کر دی ہے، کسی اور کی عبادت شامل کر لی ہے، تو کسی اور کی اطاعت شامل کر لی ہے، اب یہ خالص عبادت نہیں رہے گی، یہ ملاوٹ والی عبادت ہو جائے گی۔ جب ملاوٹ والی ہوگی تو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو ایک تصور ہے نا کہ جی آپ نے کچھ اچھے کام بھی کیے تو کچھ برے کام بھی کیے، تو وہ ترازو پہ چڑھیں گے تو یہ پلڑا یہ والا دیکھا جائے گا، تو یہ ہم نے ترازو آلو پیاز تولنے والا ترازو نہیں ہے، یہ اللہ کا ترازو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی شاخلہ کے مطابق وہ ترازو بنایا ہے۔ میرا ترازو اور ہے، آپ کا ترازو اور ہے، یہ اس طرح کا ترازو نہیں ہے جیسے آپ نے سمجھ لیا ہے، اس کا معنی کوئی اور ہے۔ تو اب وہ میری ثقلت کہاں ہوں گے جا کے اعمال، یہ میں بھی نہیں جانتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور آپ کے کہاں جا کے ثقلت ہوں گے یہ بھی میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ یہ شاکلہ سے اس کا تعلق ہے، اور یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کس نے کتنا عمل کر لیا ہے کہ اب یہ پاس ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے لیے 2 کلو، کسی کے لیے 10 کلو، کسی کے لیے 75 کلو، کسی کے لیے 1000 کلو، کسی کے لیے 1000 ٹن عمل درکار ہو۔ تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا، ایک سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ جناب آپ نے 100 روپے لائے ہیں تو بدلے میں 2 کلو آلو مل جائیں گے، نہ، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک بالکل علیحدہ ترازو ہیں، اور وہ تو ویسے بھی اس کو اس پر قیاس کرنا ہی ایک، جسے کہتے ہیں نا ایک متشابہات میں سے جو چیز ہے اس کو ایک ایسی شے پر قیاس کر لینا جو محکمات میں سے ہے، تو یہ تو بالکل قیاس ہی مال فارق ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہم نے تو خیر یار پتہ نہیں، وہ باتیں کرنے کی بھی بعض اوقات آدمی کو ڈر لگتا ہے، وہ ہوتا ہے نا جی، فتویٰ بھی لگ جاتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال دیکھیں اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک وہ باتیں ہم کر نہ لیں، کیونکہ ہم نے خود اتنی، جیسے پاکستان کے آئین میں طاقتوروں نے ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں نا، وہ ادھر سے ناک اس کی پکڑ لیں، ادھر سے کان پکڑ لیں، جدھر مرضی موم کی ناک بنا دیں، وہ کام ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ واضح واضح آیتیں ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے انہیں جہاں پہ خطرہ محسوس ہوا وہاں کی دور ازکار تعبیرات کر کے اپنے لیے اپنا الو سیدھا کر دیا۔ اب وہ یہودیوں کے لیے یہ آیت آئی ہے، مجھے بھی پتہ ہے یہودیوں کے لیے آئی ہے، لیکن اللہ نے اصول بیان کیا ہے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جس نے کوئی بڑا گناہ، یہ سیئۃ یہاں یعنی گناہ کبیرہ کہہ لیجیے چلے، اور اس پر وہ جازم ہو گیا، اس نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی اس کی زندگی کا حصہ بن گیا، یا احاطے کا معنی یہ کہ اللہ اس پہ پکڑنے پہ آ گیا، تو وہ دوزخی ہوگا، اور یہ کوئی 4 دن 10 دن 100 دن 1000 دن کا نہیں، ہمیشہ کے لیے دوزخی ہوگا۔ اب جو لوگ جو جرت کر کے اور جسارت کر کے اللہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات یوں کر کے کہنی چاہیے تھی، وہ ذرا سیاق و سباق کو دیکھیں نا۔ اس کے بعد آگے وہ آیت آ گئی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ تو وہ تو اللہ نے خود بتا دیا جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے۔ پھر اس کا کیا کریں گے؟ ایک گناہ ہے نا سود کھانا، ایک گناہ ہے، ومن عادا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جس نے اعادہ کیا، اب اس کے پاس موعظہ آ گئی، اللہ کی موعظہ آ گئی، نصیحت آ گئی، معلوم ہو گیا سود حرام ہے، پھر بھی کھایا، لگاؤ اللہ پہ فتویٰ۔ اس نے اہل سنت کے موقف کے خلاف آیت قرآن میں اتار دیے۔ تو ہیں بھائی، چلو ڈرانے ہی کے لیے تو ڈراؤ تو صحیح۔ اس کو بھی آپ اگر وہ پٹیاں اپنی چڑھا کے تو اس کو بھی آپ ہومیوپیتھک آیت بنا دو گے تو پھر ڈرانے کا اللہ کا فائدہ تو ختم کر دیا نا آپ نے۔ تو یہ بات دیکھیں کہ یہ بات جب اس طرح اصولی طور پر دیکھیں گے تو عبادت خالص چاہیے، اس میں ایک گناہ بھی شامل ہو گیا اور اس نے گھیر لیا، سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔ اب میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات۔ ابھی تک میں نے صرف اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، کوئی نئی بات نہیں کی ہے۔ یہ جو 4 اصطلاحات ہیں یہ مولانا مودودی صاحب نے بیان کی ہیں، تفصیل وہاں آپ کو ملے گی، اس سے زیادہ اچھے انداز میں مل جائے گی۔ آپ اسے ایک دفعہ پڑھ تو لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن مجید ہے کیا۔ اور
بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک کتاب کسی سٹال پہ نظر سے گزری، لکھا ہوا تھا فتنہ مودودیت. میں نے لے لی اور جا کے پڑھنی شروع کی. 3-4 صفحے پڑھے، اس کے بعد طبیعت ہی اکتا گئی. سٹائل ہی ایسا تھا. تو اس میں جو مودودی صاحب کے فتنے تھے نا، ان میں سے ایک فتنہ تھا، یہ بھی تھا کہ انہوں نے عبادت کا ہی ایک نیا مفہوم بیان کر دیا. عبادت تو نماز روزے کو کہتے ہیں، اتنی بڑی عبادت کتوں آ گئی؟ تو اب آپ بتائیں قرآن مجید عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ کا کیا مطلب ہے؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہتے ہو ادھر بھی ترازو لگے گا، اس پلڑے پہ نیکیاں چڑھیں گی، اس پہ برائیاں چڑھیں گی. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے آدھا مانا آدھا نہ مانا تو دوزخ میں جاؤ گے. دنیا میں ذلیل ہوگے، دوزخ میں عام کافروں کے برابر نہیں، منافقوں کے برابر جاؤ گے، سب سے نیچے والے میں جاؤ گے. اشد العذاب. تو وہ جو ہے نا الہ اور رب ماننا اللہ کو، یہ توحید خالص ہے، علمی توحید ہے، نظری توحید ہے. عبادت اطاعت اس توحید کے تقاضے کے طور پر اپنی زندگی میں لے کے آنا، یہ توحید عملی ہے. میں اگر توحید خالص کا قائل بھی ہوں، میری زندگی میں وہ خلوص اور اخلاص نہیں ہے، تو میری زندگی میں توحید عملی نہیں ہے. اسی توحید عملی کا یہ پہلو ہے کہ جس کا تقاضا ہے کہ میری پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں بسر ہو. اچھا، اب ایک مسئلہ پیچیدہ یہ پیدا ہوا کہ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ہر انسان اتنا آزاد تھا، اور اگر آزاد نہ ہو تو وہ کسی کا اس پہ جبر ہو تو اس کے لیے ہجرت کا راستہ کھلا ہوا تھا کہ وہ مکے سے مدینہ چلا جائے، وہ مصر سے مدین چلا جائے. اور ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، میری زمین کشادہ ہے، بندگی میری کرنی ہے، یہاں ممکن نہیں تو وہاں چلے جاؤ. لیکن جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں 2 مسئلے آ گئے. فرعون کی اقتدار بڑا مستحکم ہو گیا، وہ ہماری زندگیوں میں دخیل ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ اب مطلب آپ سمجھیں انسان کی آزادی بہت مختصر رہ گئی ہے. وہ اجتماعیت نے اس کو پوری طرح جکڑ لیا ہے اپنے پنجوں میں، مجبور ہو گیا. اجتماعیت جس رخ پہ ہوگی میں اور آپ اس رخ پر چلنے پہ مجبور ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اجتماعیت حیثیت مجموعی اللہ کے رخ پر اور عبادت کے رخ پر نہیں چلے گی تو میں اور آپ چاہیں بھی تو نہیں چل سکتے. اب اگر نہیں چل سکتے تو پھر ایک آپشن یہ کھلا ہے کہ ہجرت کر جائیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہاں کریں؟ کوئی جگہ بتائیے. ہیں کچھ فلاسفر جو کہتے ہیں کہ جی چل کے اپنی بستی بناتے ہیں. بھئی وہ بستی کہاں پہ بنائیں؟ نہیں، انٹارکٹیکا بھی آج آزاد تو نہیں ہے، آپ جائیں وہاں بستی بنائیں. پہلے تو خیر موسم سے نپٹے نا، وہ علی صد پارا کی طرح. تو اس کے بعد اگر آپ کامیاب ہو بھی گئے تو جو ہی آپ بنا کے فارغ ہوں گے، کسی کو پتہ لگے گا کہ یہ روشنی یہاں سے منعکس ہو رہی ہے، تو پھر اس کے بعد وہاں تو آپ کو کسی نے ایٹم بم بھی مار دیا تو دنیا کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ شہداء کی تعداد کتنی ہے. تو دنیا میں اب کوئی پلاٹ ایسا نہیں ہے جہاں پر کسی کا قبضہ نہ ہو، جہاں کوئی پٹواری جو ہے اپنا کاغذ رجسٹر لے کے اس کو اندراج کر کے نہ بیٹھا ہوا ہو. تو اب نہ آپ کہیں ہجرت کرنے جوگے ہیں، نہ اپنی سوسائٹی میں اتنے آزاد ہیں کہ اپنی آزاد مرضی سے چل سکیں، اللہ کی تابعداری کر سکیں. لہٰذا اب آپ کی مجبوری ہے کہ سوسائٹی کو سیدھا کریں گے، کوشش کریں گے، تب جا کے کسی نہ کسی درجے میں آپ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکیں گے. وگرنہ زندگی کا 90% حصہ وہ ہے جس میں آپ سوسائٹی کی ماننے پر مجبور ہیں. 10% حصہ وہ ہے جو آپ مسجد میں جا کر سجدہ کریں گے، کبھی حج کرنے چلے جائیں گے، کچھ اس طرح کا کر لیں گے. اس میں آپ سمجھیں میں نے عبادت کر لی تو کیا کمال کر لیا آپ نے. اور اس پر اگر آپ اس 10% کو کر کے مطمئن بھی ہو جائیں کہ یہ 90% پر غیر اللہ کی حکمرانی برقرار رہے، یہ 10% پہ جو میں نے اپنی وہ کر لی ہے تو اللہ مجھے بخش دے گا،
تو یہ فریب ہے یا نہیں ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو رب ہوتا ہے نا، اس کا بھی تو کوئی ایک تقاضا ہوتا ہے نا رب کا. اس میں غلطی، کمی، کوتاہی، تقصیر رب معاف کر دیتے ہیں. اللہ تو بہت معاف کر دیتا ہے، دنیا والے بھی معاف کر دیتے ہیں. میں آپ کے کوئی چودھری صاحب ہیں کسی گاؤں کے، تو اس نے کہا تھا کہ جی اس دفعہ آپ نے گندم بونی ہے. وہ جو بھی اس کا مزارع تھا اس نے نہیں بوئی، یا اس کی جگہ جو بو دیے، کچھ بھی ہوا، ڈانٹے گا، ڈپٹے گا، کچھ اور جو ہے وہ گالیاں دے گا. بہرحال اس کے بعد بھی وہ اسی کا مزارع رہے گا. لیکن جس دن چودھری صاحب کو یہ پتہ چلے کہ کام تو اس نے پورا کیا ہے، جو میں نے کہا تھا سب کیا ہے، لیکن اندر سے یہ دوسرے چودھری کے ساتھ ملا ہوا ہے، اب ڈانٹے ڈپٹے گا نہیں، اسے گولی مارے گا، اس کے گھر کو آگ لگائے گا، اس کی کوئی شے وہاں پہ، اسے وہاں رہنے کی اجازت اب نہیں مل سکتی. تو یہ جو دوسرے رب بن کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی وفاداری کرنا، یا ان کی جو بھی اللہ کے مقابلے میں جو اتھارٹی ہے اس کو چیلنج نہ کرنا، اس کے خلاف بغاوت نہ کرنا، یہ دراصل اللہ سے بغاوت ہے. یہ اس کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے باغیوں کے مقابلے میں باغی ہوں، تب آپ اللہ کے وفادار ہیں. اس کے باغیوں کے وفادار ہیں تو پھر اللہ کے کیسے وفادار ہیں؟ یہ وہ شے ہیں جس کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقامت دین کے بغیر عبادت کا جو ہے نا وہ تقاضا بھی پورا نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے جب آدمی سمجھاتا ہے اس میں کوئی ڈائریکٹ میتھڈ بھی اختیار کر لیتے. میں نے آج نیچے اتر کے نا تذرہ تفصیل سے بات کی ہے. ہم کہتے ہیں جی ان اقیم الدین قرآن میں آیا ہے، لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ آ گیا. اب اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کاؤنٹر کر لیا، وہ اپنے وہ فائن ٹیوننگ کر کے نا اس کو ٹویسٹ کر کے، تو وہ چلیں جی مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اصول سے لے کے چلیں اگر بات کو، تو اصول یہ ہے کہ آپ کو مفر ہی نہیں ہے. اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ جدوجہد کریں، تب آپ اللہ کے وفادار ہیں. اور اگر یہ نہ کریں تو آپ کسی اور چودھری کے وفادار ہیں. پھر نمازیں بھی پتہ نہیں آپ کے منہ پہ پڑیں گی یا کیا ہوگا ان کا. یہ ہے اصل جو سمجھنے کی بات ہے. اچھا، اب میں نے جو شروع میں ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی نا، دین اور شریعت کا فرق. اب یہ جو ساری میں نے آپ کو پورا یہ استدلال آپ کے سامنے رکھا ہے نا، یہ مسئلہ دین کا ہے، یہ توحید کا مسئلہ ہے. اور یہ جو آپ کے فنون ہیں نا جو دیگر جن سے آپ ناپ تول کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز فرض ہے تو فرض عین ہے تو فرض کفایہ ہیں، یہ تو شریعت سے بحث کر رہے ہوتے ہیں. نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ ان چیزوں کو گن اور ناپ رہے ہوتے ہیں جو گنی اور ناپی جا سکتی ہیں. نمازیں کتنی ہیں؟ 5. روزے کتنے ہیں؟ ان کا دورانیہ کیا ہے؟ ٹائم کون کون سا ہے؟ ناپے جانے والی چیزیں، تولی جا سکنے والی چیزیں، مقدار جن کا تعین ہو سکتا ہو، وہ چیزیں ہیں جو فقہ کی گرفت میں آتی ہیں. محبت فقہ کی گرفت میں آ سکتی ہے؟ غیر اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت قابل قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. محبت تو وہ شے ہے جو فقہ کی ترازو پہ تل ہی نہیں سکتی. ایک بندے نے جان دے دی اللہ کی راہ میں، وہ خون تول کے حساب لگائیں گے آپ کے اس کا کیا اجر ہے؟ وفاداری ناپی تولی جا سکتی ہے؟ یہ دین کے تقاضے ہیں، یہ ناپ تول میں نہیں آتے. تو اب دین کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ دین بھی ہم نے یہی سمجھ لیا بس نماز روزہ یہ دین ہے. بھائی دین اگر آپ قرآن مجید سے دیکھیں، اور میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وقت ہمارے پاس تنگ ہے، تو وہ جو میں نے بات ایک عرض کی تھی نا کہ جس کو آپ نے اتھارٹی مانا ہو کہ یہ قانون دے سکتا ہے، جس کو آپ نے رب مانا ہے نا، جس کی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ حکم دینے کا اختیار رکھتے ہیں. در حقیقت جو شخص جس جگہ پہ حکم، یا جس علاقے میں یا جس مملکت میں حکم دینے کی اتھارٹی رکھتا ہو، وہ علاقہ اسی کا دین کے تابع ہوتا ہے. وہ خود اس جگہ کا دین دینے والا ہے، وہ رب ہیں اور یہ اس کا دین ہے.
اس معنی میں قرآن مجید نے دین الملک کی اصطلاح استعمال کی ہے. جو موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے نا، جب انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بنیامین کو روک لیا، تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو بھی تدبیر کی، کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کی. اور ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ کے دین میں اس کو اپنے پاس روکتا. تو یہاں پہ بادشاہ کا دین کا کیا مطلب ہوا؟ کیوں؟ وہاں قانون بنانے کا اختیار بادشاہ کے پاس ہے، وہ دین الملک ہے. اور جہاں قانون بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہو وہ دین اللہ ہے. اور ہمارے ملکوں میں اس وقت دین جمہور نافذ ہے، آئینی طور پہ، قانونی طور پر. ہمارے ایک پاکستان کا استثناء کیا جاتا ہے کہ وہاں مانا گیا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، صرف مانا گیا ہے. چلیں یہ بھی خدا کا شکر ادا کریں اس پہ بھی. لیکن یہ کہ باقی دنیا میں تو سکہ رائج الوقت عوام کی حکمرانی ہے نا. اور جہاں عوام کی حکمرانی نہیں ہے وہاں کوئی کسی کا کنگڈم ہے اپنا، اس کی اتھارٹی ہے جس پر وہ نافذ ہو رہا. تو وہاں دین الملک ہے تو کہیں دین جمہور ہے. دین اللہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے نا. تو دین کا یہ معنی بھی ہم نے اس کو، بلکہ ایک اور مصیبت یہ آئی کہ مغرب میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا ریلیجن، اس کا ترجمہ لوگوں نے کر دیا مذہب، اور اسلام کو بھی ریلیجن مان لیا. تو اس معنی میں اسلام ریلیجن نہیں ہے. ریلیجن یا مذہب جو اس ریلیجن کے ٹرانسلیشن میں جس شے کو مذہب کہا گیا ہے وہ ہوتا ہے انسان کے انفرادی معاملات سے بحث کرنے والے جو بھی ہدایات اور رہنمائی ہوتی ہیں. میرا عقیدہ کیا ہے، میرا مراسم عبودیت کیا ہے، میرا جو ہے مرنے اور جینے اور شادی بیاہ کے طور طریقے کیا ہیں، ان امور سے جو متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو کسی آدمی کا مذہب کہہ کے کہتے ہیں یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے اور یہ اس میں ریاست مداخلت نہیں کرے گی، ریاست کسی کے عقیدے کو نہیں چھیڑے گی. اور اس معنی میں پھر کہتے ہیں ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. لیکن ریاست کا مذہب ہم بھی کہتے ہیں کوئی نہیں ہوتا. اسلام بھی کسی کے عقیدے کو نہیں چھیڑتا، لا اکراہ فی الدین. لیکن کیا ریاست کو کوئی دین بھی نہیں ہوتا؟ ریاست دین کے بغیر نہیں چل سکتی. یا دین اللہ ہوگا، یا دین جمہور ہوگا، یا دین الملک ہوگا. تو اس وقت دنیا میں دین اللہ نہیں ہے، کسی مسلمان ملک میں بھی نہیں ہے. یہ جو بھی ہے یہ غیر اللہ کا دین ہے جو انسانوں کے اوپر نافذ ہے، اور اتنے جبر کے ساتھ نافذ ہے کہ آپ کہیں ہجرت کر کے بھی نہیں جا سکتے. اب یہ جو جد و جہد ہے جسے ہم اقامت دین کی جد و جہد کہتے ہیں، یہ جد و جہد در حقیقت یہ سمجھ لیجئے کہ ایک درجے میں کفارہ بن جاتی ہیں اس گناہ کا کہ جس رخ پر اجتماعیت جا رہی ہوتی ہے، اس جبر میں ہم جو اللہ کے دین سے ہٹ کر چل رہے ہوتے ہیں. یعنی چلیں میں اس کو آپ ذرا اگر آپ کہتے ہیں میں تھوڑا کھول لیتا ہوں. ہمارے ملک کا معاشی نظام سود پر استوار ہے، پوری معیشت میں سود رچا بسا ہے. ایک آدمی پورا رزق حلال اپنے تئیں کماتا ہے اور بڑی اچھی نوکری اسکول میں بچوں کو پڑھاتا ہے، لیکن جس خزانے سے تنخواہ پاتا ہے وہ تو سود پر استوار ہے. وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ اچھا ایک آدمی مولوی صاحب چندے پہ چل رہے ہیں، میں آپ کوئی بھی ہم تو کوئی نوکری نہیں کرتے، اور یا کوئی کہے میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، لیکن جو بھی وہ خرید و فروخت کرتا ہے، مطلب یہ میں نے کپڑے پہنے کسی فیکٹری میں بنے، اس فیکٹری والے نے جو ہے نا وہ قرض لیا تھا بینک سے، اور اس نے اپنی کاسٹ کے اندر جو سود پے کیا وہ بھی شامل کر دیا. الٹیمیٹلی وہ میں نے پے کیا یا نہیں وہ سود؟ ٹھیک ہے، تو وہ گرد تو سب کے منہ میں آ رہی ہیں. اب اس پر اگر میں مطمئن رہوں، یہی کپڑے پہن کے نفل پڑھ کے سمجھوں میں بخشا گیا، تو یہ تو میں راضی رہا اس سود خوری کے اوپر. اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ کم از کم میں اس کے خلاف جد و جہد کروں، کوشش کروں، اس نظام کو بدلنے کی کوشش کروں. اور یہ سب کر کے بھی شاید کے ساتھ ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ میری اس معذرت کو، اس سٹرگل کو معذرت کے طور پر قبول کر کے میرے لیے اسے کفارہ بنا دے اور میرے لیے آسانی کا سامان کر دے. ایک ایسے معاشرے میں رہتے، معذرتاً الی ربکم کا ایک تصور جو دیا نا قرآن مجید میں، جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے، تو اس درجے میں یہ آ جاتی ہے. اور ایک بندہ وہ کوشش بھی نہیں کرتا، پھر بھی کہتا ہے چونکہ میں نے 10 حج کر لیے ہیں، 15 نمازیں پڑھ لی ہیں، یہ کر لیا وہ کر لیا ہے، اتنے یتیموں کا فقیروں کا بندوبست کر دیا ہے، اس لیے میں بخشا جاؤں گا.
اور نظام اور معاشرے اس کا حصہ ہے جہاں پہ غیر اللہ کا دین نافذ ہے. تو بھائی یہ دھوکہ ہے جو آدمی کھا رہا ہے. اب وہ دھوکہ اسے شیطان دے رہا ہے یا شیطان کے اعلی کار دے رہے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے، لیکن یہ ہے دھوکہ. یہ قرآنی تصور سے ہٹ کر بات. یہ ہے وہ اصل نیریٹو، یہ ہے وہ اصل استدلال جس پر یہ پورا موقف کھڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کو ہم جیسے 4 بنیادی اصطلاحات سے بیان کر لیں، اس کو فرائض دینی کے جامع تصور سے بیان کر لیں، اسے توحید عملی کے عنوان کے تحت بیان کر لیں، اسے آپ وہ جو سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم السجدہ، سورہ شورا کی جو ایک تدریج سے مضمون اٹھتا ہے اور عبادت سے چل کے فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین سے لے کر ان اقیم الدین تک چلا جاتا ہے. بیچ میں وہ دعوت کا بھی آ جاتا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ سورہ حامیم السجدہ میں. تو یہ توحید کے عملی تقاضے ہیں جو ان 4 صورتوں میں بیان ہوئے ہیں. آپ اس طرح سے بیان کر لیں. تو یہ ہے کہ جو ہماری جسے ہم کہتے ہیں ہماری دینی فکر، یہ ہماری دینی فکر ہے کہ ہمارا عبادت کا تصور یہ ہے، ہمارا دین کا تصور یہ ہے، ہمارا رب کا تصور یہ ہے، ہمارا الہ کا تصور یہ ہے، ہمارے فرائض دینی کا جامع تصور یہ ہے، ہمارا توحید کا عملی تصور یہ ہے کہ یہ کریں گے تو آپ موحد واقعی کہلانے کے اللہ آپ کو قرار دے. یہ ایسے خود دعویٰ کرنے والی شے ہے بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ وما کان من المشرکین. تو یہ تو ہو گیا جی ایک وہ سطح جسے ہم نے کہا کہ یہ ہمارا دینی فکر ہے. اب اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی دوسری شے ہے جس کو میں نے خاص طور پہ پچھلے دنوں نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا عمرانی فکر کیا ہے. یہ تو دینی فکر ہو گیا، تو ہمارا عمرانی فکر کیا ہے. یہ اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت کی بات ہے. اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جس شے کو ہم اقامت دین کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا ایک معاشی، ایک سیاسی، ایک سماجی نظام ہے. جب تک وہ قائم نہیں ہو جاتا اس وقت تک دین کی اقامت نہیں ہوتی. تو ہم اس کی جد و جہد کر رہے ہیں. اچھا، ایک قائم ہوا تھا اس معاشرے میں جو قبائلی معاشرہ تھا، ایک قائم کرنا ہے آج کے معاشرے میں جسے آپ ایک جدید معاشرہ کہتے ہیں. اور اس میں ایک بات سمجھ لیں، یہ جسے آج ہم ریاست کہتے ہیں اور جسے آج سے 1400 سال پہلے ریاست کہتے تھے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی آپ ایک اس طرح دیکھ لیں، چلو ایک تو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا. یہ ہندوستان ہے، ایک ملک ہے، اس میں کتنی ریاستیں تھیں؟ کشمیر بھی ریاست ہے، جوناگڑھ بھی ریاست ہے، حیدرآباد بھی ریاست ہے، وہ سرنگا پٹم بھی ریاست تھی، ٹھیک ہے، باولپور بھی ریاست، پتہ نہیں سینکڑوں ریاستیں تھیں اس کے اندر. اور اسی معنی میں ہم کہتے ہیں مدینہ ریاست تھی. آج جسے ہم ریاست کہتے ہیں یہ ایک بالکل دوسری شے ہے. اور یہ جو دوسری شے ہے اس کو سمجھ لیں، اس کو تو اب ڈیفائن کیا گیا نا، جس میں ایک علاقہ، معین علاقہ، آبادی، وہ آبادی منظم ہو. اس منظم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی اپنی حکومت ہو اور اسے ایک جسے کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ، یعنی کوئی بیرونی خود مختاری، اس کو کوئی بیرونی مداخلت یا کسی کا دباؤ یا کسی کی چھتری تلے وہ زندہ نہ ہو، بلکہ اسے داخلی خود مختاری حاصل ہو. یہ 4 شرطیں جو پوری کرے تو اسے ہم ریاست کہتے ہیں. اس تصور کے تحت اس دور میں تو ریاست کا تصور ہے. سلطان کو ریاست کہتے تھے، بادشاہی ریاست ہے. تم نے ریاست کے خلاف بغاوت کی یعنی تم نے سلطان کے خلاف بغاوت کی. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کر دیا گیا تھا؟ وہ ریاست کے خلاف بغاوت سمجھی گئی تھی، حالانکہ وہ تو حکومت کے خلاف بغاوت تھی. اس وقت حکومت اور ریاست کو علیحدہ کرنے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا. ایک اس اعتبار سے یہ بالکل ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے. دوسرا اس اعتبار سے سمجھیں کہ اس دور میں اگر ہم تسلیم کر لیں کہ عرب، خاص طور پہ حجاز کا علاقہ ایک ریاست کے طور پر منظم تھا، تو اس کا حکمران کسے مانیں گے؟ اصلاً تو کوئی باضابطہ حکمران تھا ہی نہیں. اور اگر کسی درجے میں کسی کوئی رسماً حکومت تھی بھی تو قریش کی تھی، جن کی کچھ باقی سارے مان لیتے تھے. کوئی بہت بڑی اس طرح کی اتھارٹی نہیں تھی ان کی کہ سب ان کے آگے گردن جھکا دیتے ہوں. جیسے آج حکومت کی مانی جاتی ہے ایسی قریش کی مانی جاتی ہو، ایسی حکومت تو بالکل نہیں تھی. لیکن وہ جو ان کا ایک مذہبی مقام تھا اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ان کا انفلوئنس ضرور تھا، تو ہم انہیں رسمی حکمران مان لیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، مدینے میں آ کے آپ بیٹھ گئے، یعنی قریش کے خلاف آپ نے بغاوت کر دی۔ اگر وہ حکومت تھی تو حکومت کے خلاف اس کا ایک بغاوت ہو گئی، اور ایک علاقے پر جا کے انہوں نے قبضہ کر لیا، لیکن وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکے کہ اس بغاوت کو فروغ کر سکیں، کلا کما کر سکیں، روک سکیں، ناکام بنا سکیں۔ مدینے پر ٹل لگا لی، قریش نے قبضہ نہیں کر سکے۔ اچھا، سعودی عرب کوئی بہت بڑی طاقت نہیں ہے، بہت بڑی طاقت نہیں ہے، امریکہ وغیرہ پاکستان کے مقابلے، ترکی کے مقابلے میں بھی کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، لیکن آج کوئی گروہ مدینے پر قبضہ کر لے، سعودی عرب چھڑا سکتا ہے یا نہیں؟ داعش ہی کر لے، تیسرے دن نہیں چھوڑیں گے۔ آج کی ریاست کا یہ فرق ہے۔ سری لنکا جیسی حکومت بھی نہیں چھوڑتی، تامل ناڈو جیسی طاقت کو جس کے پیچھے انڈیا ہو۔ آج کی ریاست وہ ہے کہ امریکہ جیسی طاقت افغانستان میں آ کے سر رگڑ رہی ہے، قبضہ نہیں جما پا رہی۔ بہت بدلی ہوئی ریاست ہے، ہمارے لوگوں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے وہاں ہوا تھا تو بالکل یہاں پہ بھی ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو ہم جو ہے نا وہ یعنی جب سیاسی نظام وہاں پہ کیا تھا، معاشی نظام، اب سوچیں وہاں بینک ہی نہیں تھے، آج بینک ہیں یا نہیں ہیں؟ کیسے دنیا کے ساتھ آپ ٹریڈ کریں گے؟ بینکوں کو ختم کر دیں اگر تو کیسے ٹریڈ کریں گے؟ کن اصولوں پر ہوگی؟ اور بینک ہوں گے تو کن اصولوں پر چڑھیں گے؟ بالکل نئی بات ہے یا نہیں ہے؟ نیا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ ریاست کے یہ جو اختیارات ہیں یہ رہیں گے یا لوگوں کو وہ دوبارہ قبائلی صورت میں منظم کریں گے یا تھانہ کچہری رکھیں گے؟ بھئی آپ کے اگر قبائل ہوں تو تھانہ رکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا۔ قبیلے کے نظام کے اندر ہر آدمی جواب دہ ہے، اپنے جو بھی ان کا اپنا ایک پورا جو ہے نا وہ ایک چین آف کمانڈ ہے، اس کے اندر ہر آدمی اکاؤنٹیبل ہے۔ جس نے غلطی کی تو اس کا اپنا جو بھی وہ سب ٹرائب ہیں، اس کے چیف ہیں، وہ پوچھ گچھ کا سلسلہ اوپر بڑے چیف سب تک چلا جاتا ہے، تو وہاں تو پولیس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج قبائل دوبارہ بن سکتے ہیں؟ ویسے سوچیں، وہاں اولو الامر بنے بنائے، کڑے کڑائے اللہ کی طرف سے تیار شدہ مل رہے ہیں۔ یہ قبیلہ ہے، اس کے 5 آدمی لے لو، یہ قبیلہ ہے، اس کے بڑے 5 سردار لے لو، وہ لے لو، ان کو بٹھاؤ، یہ شورا ہے، یہ اولو الامر ہیں، اصحاب حل و عقد ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ آج قبیلے ہی نہیں ہے تو آپ اصحاب حل و عقد کہاں سے بنائیں گے اور کیسے بنائیں گے؟ شورا کیسے تشکیل دیں گے؟ تو کچھ ذہنی غلام یہ سمجھتے ہیں، میں جان بوجھ کے سوچ کے یہ لفظ استعمال کیا کہ یار کوئی بات نہیں ہے، ہمارے کور کمانڈر ہیں نا، بس وہ اصحاب حل و عقد ہیں۔ ہاں ایک حل ہے، اگر آپ کو قبول ہے تو بس ٹھیک ہے، میں بھی قبول کر لوں گا۔ میرا نہیں خیال کسی معقول آدمی کو یہ حل قبول ہو سکتا ہے۔ ایک حل اور بھی ہے، ہمارے علماء حضرات ہیں نا، 5-6 وفاق ہیں، وہ کیا وہ ہوتے ہیں، وہ وفاق المدارس اور تنظیم المدارس اور رابطۃ المدارس، وہ ہر جو اس کا بڑا ہے اس کو لے کے تو ایک اصحاب حل و عقد بنا لو تو بس ٹھیک ہے، چل جائے گا۔ ہاں بھائی، مطلب ایک حل ہے، لیکن آپ کی قوم کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے یہ حل؟ حالات بدل چکے ہیں، اب تھیوکریسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسے آمریت کی گنجائش نہیں ہے کہ جی چیف صاحب کے کور کمانڈر بٹھا دو تو بس ٹھیک ہے چلے گا، نہیں آج نہیں چل سکتا۔ اسی طرح آج ایک مذہبی حکومت کی بھی گنجائش، ایران والا ماڈل آگے کیوں نہیں بڑھ سکا بھائی؟ ہم کہتے ہیں اسلام تو وہ شے ہے کہ جو اگر قائم ہو جائے تو دنیا اس پر ٹوٹ پڑے، ایران پر کیوں نہیں ٹوٹ پڑی؟ تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے، وہ کوئی ماڈرن حل نہیں پیش کر سکے کہ جو دنیا کے لیے قابل قبول ہو۔ ایون افغانستان کے لیے قابل قبول ہوتا ہے، 9 آزاد مسلم ریاستیں جو روس سے آزاد ہوئی ان کے لیے قابل قبول ہوتا ہے، کسی مسلمان ملک کے لیے قابل قبول ہوتا ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس بات کو جن لوگوں نے ایڈریس کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جدید مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو اسے ہم عمرانی فکر کہتے ہیں۔ آج کا معاشی نظام کیا ہوگا، آج کا سیاسی نظام کیا ہوگا، آج کا سماجی نظام کیا ہوگا، اور اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے یقیناً، لیکن وہ اشاروں میں ہے جو علامہ اقبال کا ہے۔ اس کو کھولا ہے، واضح کیا ہے، تفصیل سے بیان کیا ہے،
اور قانون کی زبان میں بہت حد تک بیان کیا ہے ابتداءً مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ اگر اسے بیان نہیں کر سکتے، سمجھا نہیں سکتے، دوسروں کو اس کا قائل نہیں بنا سکتے، تو آپ اقامت دین نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھ لیجئے، اقامت دین کی جدوجہد کے لیے جو موٹیویشن درکار ہے وہ تو آپ کو ایمان سے ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آخرت پر ایمان سے ملے گی، کیونکہ وہ تو قربانی مانگتا ہے۔ قربانی آپ نہیں دے سکتے جب تک آپ کا آخرت پر یقین نہ ہو، اس کا تعلق دل سے ہے۔ لیکن آپ کا ذہن جب تک قائل نہ ہوگا تو دل اکیلا کیا کرے گا؟ جو تو اسپلٹ پرسنالٹی کریکٹر وجود میں آئے گا۔ ذہن کو قائل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا عقلی حل پیش کریں، وہ عمرانی فکر کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر اس اعتبار سے دیکھیں کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس میں بہرحال جس طرح انسانی جسم کو دماغ چلاتا ہے نا، اسی طرح معاشرے کا جو دانشور طبقہ ہوتا ہے وہ معاشرے کا ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے، ان کے خیالات بناتا ہے، ان کے ذہن سازی کرتا ہے، پیچھے رہ کے کرتا ہے، سامنے نہیں ہوتا ہے۔ جب تک اس کو قائل کرنے والے دلائل لے کر آپ نہیں آئیں گے معاشرے میں، آپ جتنی بھی قربانی دے لیں، جتنا بھی آپ سٹرگل کر لیں، جدوجہد کر لیں، آپ معاشرے میں انقلاب نہیں برپا کر سکتے۔ اور انہیں قائل کرنے کے لیے وہ ایک بات کہی جاتی ہے بڑی صحیح ہے کہ عوام کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ موعظہ حسنہ سے گھائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل کے اوپر کوئی دربان نہیں ہوتا، براہ راست جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ لیکن یہ جو دانشور لوگ ہوتے ہیں ان کے دل کے اوپر عقل پہرے دار کے طور پر کھڑی ہوتی ہے، آپ عقلی طور پر انہیں قائل کیے بغیر ان کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج دنیا ویسے پریشان ہے کہ کیا نظام ہونا چاہیے۔ آپ ذرا دیکھیں نا، ایک تجربہ کیا جمہوریت کا، ناکام ہو گیا۔ اس کی ناکامی کا ثبوت یہ ہے کہ اس کا بالکل اینٹی تھیسس جسے کمیونزم کہتے ہیں وہ آیا ہے دنیا میں، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس کو جوڑ کر ایک نظام بنایا اسکینڈینیویا کنٹریز میں، جو بھی ایک سوشل ڈیموکریسی کا ایک نظام وہاں پہ آیا۔ لیکن یہ کہ وہاں پہ بھی وہ سوسائٹی بھی کولیپس کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ جو یہ عورتوں کی آزادی اور یہ وہ چیزیں، اب وہاں پہ بوڑھے زیادہ ہو گئے، نوجوان کم ہیں، وہ بچے نہیں پیدا کرنا چاہتی، تو اس طرح کے مسائل ہیں۔ لوگ بے روزگار رہنا چاہتے ہیں، ان کو وظیفے مل رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کام کریں۔ اس طرح کے مسائل وہاں پہ جنم لینا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے بڑا مسئلہ اور ہے، دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے، گاؤں میں چودھری ایک ہوتا ہے، یہاں پہ نیشن سٹیٹس ہیں، ان کا آپس میں کانفلکٹ ہے۔ اب دنیا یہ اس انٹلیکچول لیول پہ تو یہ سوچ رہی ہے ورلڈ آرڈر ایک ہو، پوری دنیا ایک ہی نظام کے تحت رہے، تب یہ کانفلکٹ ختم ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ایک نظام آپ سیکولرزم میں یا لبرلزم میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ یہاں پہ تو یعنی جسے کہتے ہیں نا نیچرلی نیشن سٹیٹس ہی وجود میں آ سکتی ہیں۔ یہ گورا ہے تو اس کا وطن ہے، یہ انگلش بولتا ہے یا فرانسیسی بولتا ہے تو یہ اس کا وطن ہے۔ قومیں بنتی ہیں یہاں پر ان مادی اصولوں کے اوپر، تو ان سب قوموں کو آپ مرج کر کے ایک آرڈر تلے کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ اور ہیں، یہ اور ہیں، ہر ایک اپنی سپیریورٹی کا قائل ہے۔ گورے اور کالے کو کیسے آپ اکٹھا کریں گے؟ دنیا ایک ہو گئی ہے، یعنی آپ کے فاصلے مٹ گئے ہیں، لیکن یہ کہ ذہنی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے انارکی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے انتظام اور انصرام میں خلل پیدا ہو گیا ہے۔ تو سوچ تو پیدا ہو گئی کہ ایک کریں۔ اب آپ سوچیں تو یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے، اسلام کے علاوہ کوئی آئیڈیالوجی ایسی نہیں ہے کہ جو سارے انسانوں کو جوڑ سکے، جس نے بہت پہلے یہ رہنمائی دے دی تھی کہ یہ کالا گورا سفید یہ وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تو یہ تو تعارف کے لیے ہے۔ اصل میں دو بنیادیں جو تمہیں جوڑ سکتی ہیں، ایک یہ کہ تمہارا بنانے والا ایک ہے، خالق ایک ہے، انا خلقناکم، دوسرا یہ کہ تم سب ایک جوڑے کی پیداوار ہو، من ذکر و انثی۔ یہ دو بنیادیں ہیں جس کی اساس پر سوسائٹی کو ایک کیا جا سکتا ہے۔ یہ توحید ہے جس کی اساس پر ایک سیاسی نظام بنایا جا سکتا ہے۔ یہ توحید ہے جس کی بنیاد پر ایک معاشی نظام تشکیل دیا جا سکتا ہے۔
تو اس کو میں نے عرض کیا کہ یہ وہ جب آپ اسے دیکھیں گے، بلکہ اچھا اب آپ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، آپ نہ بھی کریں تب بھی معاشرے میں آپ کو اس سوال کا سامنا کرنا پڑے گا کہ دین تو مکمل ہو گیا تھا، یہ آپ کو نیا جو ہے نا سوشل آرڈر بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ خلافت راشدہ کا سوشل آرڈر موجود ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایک سفر ہوا ہے، اور سفر جو ہوا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس میں آپ دیکھیں شریعتیں بھی بدلتی رہی ہیں۔ اور یہ شریعتیں کیوں بدلتی رہی ہیں؟ بڑا سمپل ہے، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد اگر یہ حکم آ جاتا فوراً، آدم علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا جاتا کہ یہ محرم ہیں، ان محرم خواتین کے ساتھ جو ہے نا وہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو نو انسانی آگے چل سکتی تھی؟ تو یہ حکم اس وقت دینے کا تھا ہی نہیں۔ ایسے جو شریعت کے احکامات ہیں ان کا تعلق انسانی ارتقاء کے ساتھ ہے۔ اس وقت تو بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئی ہیں نا، جو آج حرام ہیں۔ یہ ضرورت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر جو تکمیل کی گئی ہیں، جن چیزوں کی تکمیل ہو سکتی تھی وہ تکمیل کر کے دے دی گئی، جن میں ابھی مزید ارتقاء ہونا تھا ان کے صرف اصول دیے گئے۔ نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، یہ سارا حج کا طریقہ یہ مکمل کر کے دے دیا گیا، اور اجتماعیات کے معاملے میں سماجی نظام مکمل دے دیا گیا۔ اس میں تو کچھ ہم نے زیادہ سے زیادہ کیا اضافہ کیا جی؟ رجسٹریشن کر لو نکاح خواہ کے پاس جا کے، رجسٹرار کے پاس جا کے، یہ اضافہ ہے ہمارا، اور یہ کوئی منع نہیں ہے، کوئی کسی آیت کے ساتھ متصادم نہیں ہے۔ تو لیکن اگر آپ اصول وہ بنا لیں جو نماز کا اصول ہے کہ کوئی آپ اضافی شے شامل نہیں کر سکتے جب تک کہ ثابت سنت سے نہ کر لیں، قرآن و سنت سے نہ ثابت کر لیں، تو یہ تو نکاح رجسٹر کرانا بھی پھر آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو یہاں اصول بدل گیا ہے، یہاں وہ اصول نماز عبادات والا نہیں نافذ ہوگا، یہ معاملات ہیں۔ اس کے اندر اصول یہ کہ آپ ثابت کرو کہ یہ جمع کرانا فلانی آیت کے خلاف ہے یا فلانی حدیث کے خلاف ہے، رجسٹر کرانا۔ تو یہ فرق ہے، لوگوں کو اس فرق کا بھی نہیں پتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سماجی سطح پر تو کافی یعنی بہت تفصیل سے رہنمائی دے دی گئی، کیونکہ اب خاندان کے ادارے میں مزید کوئی ترقی نہیں ہونی تھی۔ وہ وہی میاں بیوی تب میاں بیوی، آج ایک فرق پڑا ہے، تب 4 شادیوں کی اجازت دی۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ وقت بھی گزرا ہے جب 100 شادیاں بھی لوگ کر لیتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آ کے 4 تک محدود کر دیا گیا، اور اس میں بھی اشارہ کر دیا عدل نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ 4 فرض ہیں تم پر لازمی پوری کرنی ہے، اور 4 سے کم کیا ہے تو تمہارا ترازو پورا نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں تھا۔ 4 تک کی چھوٹ تھی کہ کر سکتے ہو، اور یہ کہ وہ واحدہ اگر عدل نہ کر سکو ایک ہی کافی ہے۔ اور اب معاشرہ جہاں پہ پہنچ چکا ہے وہ ایک بھی پوری کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو بندہ کہتا ہے چلو یار اتنا تو، اب وہ جو اتنی تاکید آئی ہے کہ ایک نکاح تو ضرور کرو، تو وہ آدمی نکاح کر کے چلے، تمدن کی گاڑی آگے کھینچتا ہے۔ تو اس معاملے میں چونکہ مزید کوئی ارتقاء ہونا نہیں تھا، لہذا تفصیلی احکام دے دیے۔ اس سے اوپر جو لیول آتا ہے انسانی اجتماعیت کا، وہ ہے معاشی نظام۔ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ سود کا قانون بھی ہے، وہ شریعت کا حصہ ہے۔ اسی میں زکوٰۃ کا معاملہ بھی آ گیا، یہ معیشت سے متعلق ہے۔ اصول وہ دیا لِکَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً اغنیاء بینکم، دولت تمہارے غنیوں کے درمیان ہی نہ گردش کرتی رہے، لیکن اس دولت کو غنیوں کے درمیان گردش نہ کرنے دینے کے لیے کچھ قوانین خود اللہ نے بنا کے دے بھی دیے، جن میں سے زکوٰۃ ہے، جن میں سے عشر ہے، جن میں سے خراج ہے، جن میں سے وراثت کے قوانین ہیں، جو کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی جو وہ تقسیم کرتے ہیں، یہ، اور سود کی حرمت ہے، صدقات و خیرات کی ترغیب ہے۔ یہ سارے در حقیقت اسی اصول کو سرو کرنے کے لیے ہیں، لیکن یہ کہ اس اصول کو سامنے رکھ کر مزید بھی قانون سازی ہو سکتی ہے جو کسی قانون، اللہ کے بتائے ہوئے قانون سے متصادم نہ ہو۔ تو یہاں پہ بہرحال تفصیلات یہاں بھی نہیں ہیں۔ بینکوں کے لیے آج آپ کو نظام بنانا پڑے گا، وہ کوئی اس وقت تھا نہیں، جو بنایا گیا ہے وہ تو ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر صحیح معنی میں اسلامی ریاست قائم ہو تو یہ والا جو ہے ہیلے بانو والا، یہ کوئی اسلامی بینکاری کا بنیادی اصول نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ جو ہے نا مزاربت والا معاملہ تو چل سکتا ہے۔
لیکن یہ ادار اور نقد کی قیمت کی اونچ نیچ والا جو جسے کہتے ہیں نا، ایک شریعت کا مقصد بھی ہوتا ہے نا، کوئی حکم دینے کی کوئی حکمت بھی ہوتی ہے، کوئی علت بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہو. تو وہ دولت کا ارتکاز ان ہلوں کے ساتھ کچھ مخصوص جیبوں میں ہوتا ہی رہے تو بے شک شرن تو وہ آپ نے اس کا رستہ کھول لیا ہے، جواز نکال لیا ہے، لیکن وہ جس مقصد کے لیے وہ حکم دیا جا رہا تھا وہ پورا ہی نہیں ہوا. وہ تو جوں کا توں ان لوگوں کا فائدہ ہوتا رہا. تو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم والے وہ جو ضرورت پوری نہیں ہوئی، تو وہ گویا اس حکم کو، اللہ کے حکم کو نیوٹرلائز کر لیا گیا. تو یہ تو صورت اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا کی بن جاتی ہے اس طرح کہ ان کو بالکل ہی بے مقصد نہ کر دو. یہ صورت نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال اصل بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ سماجی معاملات میں زیادہ تفصیلی ہدایات دی گئی، معاشی معاملات میں ایک اصول اور ساتھ اس کے چند قوانین دے دیے گئے. لیکن اس سے آگے جب آپ بڑھیں گے، سیاسی جو سب سے اوپر کی بلند ترین سطح ہوتی ہے، اس معاملے میں آپ کو قانون ڈھونڈے سے نہیں ملے گا، اصول ملے گا. یہ بھی اصول ہے کہ حکم دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. یہ اصول ہے نا، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احد. یہ بھی اصول ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی قانون سازی اس کے اندر رہتے ہوئے کرو گے. اچھا، اب جو تم بادشاہ بناؤ گے تو یا جو خلیفہ بناؤ گے تو اس کے لیے آپ نے اسے تا حیات بنانا ہے، یا یہ کہ کچھ وقت کے لیے بنانا ہے، یا اس کو جو ہے وہ صدارتی نظام والا بنانا ہے یا پارلیمانی نظام والا بنانا ہے. یعنی صدارتی والا بنائیں گے تو خلیفہ براہ راست عوام منتخب کرے گی، پارلیمانی والا بنائیں گے تو عوام اپنے اولو الامر منتخب کرے گی اور پھر وہ اولو الامر خلیفہ منتخب کریں گے. اچھا، پھر جو آپ کی ریاست ہوگی یہ فیڈریشن ہوگی، یہ کوئی جو ہے وہ کنفیڈریشن ہوگی، یہ کیا شے، یہ بھی کوئی آپ کے لیے کوئی قانون، یہ اپنے اپنے حالات کو دیکھ کر بنا لو. کیونکہ اس میں ابھی بات آگے بڑھنی تھی، ماڈرن سٹیٹ تک پہنچنی تھی، لہذا اس کے بارے میں تفصیلی احکام نہیں دیے، موٹے اصول دے دیے. تو وہ ہمارے متکلمین کے جو اس موضوع سے بحث کرتے، آپ کہیں اقامت دین فرض ہے تو آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ فرض آج کیسے پورا ہو سکتا ہے. اقامت دین کا مطلب اسلام کا سیاسی نظام آئے گا، آج کے معاشرے میں وہ سیاسی نظام کس شکل کا ہوگا، کس صورت کا ہوگا، تو تب آپ پوری بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ پوری بات نہیں کرتے، ادھوری بات کرتے ہیں، وہ دینی فکر ہی دیتے ہیں. مجھے آپ نے چارج اپ کر دیا، میرے اندر جوش بھر دیا، مجھے آپ نے کہا کہ تم تو شرک پر وہ جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہو اگر اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا. تو اب جو بھی میرا آخرت کا ایمان ہے وہ مجھے مجبور کرے گا آگے بڑھنے پر، جبکہ میں جانتا ہی نہیں ہوں کرنا کیا ہے. تو پھر پھٹنے کے علاوہ میرے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے. یہ پچھلی دفعہ جب میری یہاں پہ حاضری ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ دینی فکر عمرانی فکر کے بغیر دہشت گردی پیدا کرتی ہے. آج میں نے آپ کے سامنے ذرا وہ بات تفصیل سے رکھ دی ہے. اور یہ ساری ناکامیاں دیکھیں، یہ بات کہ امت مسلمہ مر گئی ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے. آج بھی دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ قربانی دینے والی کوئی قوم نہیں ہے. آپ نے افغانستان میں، کشمیر میں، پتہ نہیں کس کس دنیا کے حصوں میں کتنے اپنے جوان جو ہیں ہمارے نچھاور ہوئے ہیں، کامیابی نہیں ملی، ہر جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. دینی جذبے کی کمی کی وجہ سے تو نہیں، اپنے زمانے کے شعور سے نابلد ہونے کی وجہ سے ہوا. تو یہ آج ہمارے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور رحم فرمانا چاہیے قوم کے اوپر کہ ایک جذبہ تو آپ پیدا کر دیں اور اس کا وہ طریقہ نہ بتائیں، اس کے آج کے حالات کو سامنے رکھ کر اس کا حل نہ پیش کریں. تو یہ جذبہ انسان کو اسی نتیجے تک پہنچاتا ہے. اور بہرحال آخرت میں اللہ کے سامنے اس کی جواب دہی ہوگی. جب پاکستان بن رہا تھا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تو یہ تھا نا کہ یہ اس طرح اسلامی حکومت نہیں قائم ہو سکتی، اور یہ انہوں نے پیشن گوئی کی تھی جو اب سچ ثابت ہو چکی ہے کہ اس ریاست کے مسلمان حکمران اللہ کے احکام کو توڑنے میں انگریز سے زیادہ جری ہوں گے.
اور جیتے جی فاسق و فاجر ہوں گے اور مر کے رحمت اللہ علیہ ہوں گے. دیکھ لیں. اور یہ تو مطلب اعلامی الفاظ معلوم ہوتے ہیں، وہ سارے ہی شہید ہیں. آپ دیکھیں پیچھے یہ سارے سود خوریاں کرنے والے اور اس کو طرح طرح ہیلے بہانوں سے جواز دینے والے، ایک پرویز مشرف صاحب اٹکے ہوئے ہیں، باقی تو سارے شہید ہو گئے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تھی نا تو اس وقت ان کا بھی مذاق اڑا تھا. کیوں کہی تھی؟ اسی لیے کہی تھی کہ اگر صحیح رخ پر محنت نہیں ہوگی، جدوجہد نہیں ہوگی تو مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. آپ کو وہ پہلے دن سے ادھر سے ہی چلنا پڑتا ہے. اسی موقع پہ ایک بات اور بھی ہے جو اب میں یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ آپ لوگوں سے قربانیاں مانگ رہے ہیں کہ ہم اسلامی ریاست قائم کریں گے. وہ تو قائم نہیں ہوگی. یہ جتنے لوگ مریں گے ان کا خون آپ کی گردن پر ہوگا. تو میں اگر کسی کو جوش دلا دیتا ہوں تو اس کا خون بھی میری گردن پر ہوگا یا نہیں؟ اس کو تو شہادت ملے گی اپنے خلوص اور اپنی نیت کی وجہ سے، لیکن یہ جس نے اس کو اس جگہ تک لے کے گیا ہے، یہ اس کی ذمہ داری تھی نا کہ اسے ڈائریکشن بھی صحیح دیتا. جذبہ تو پیدا کر دیا، صحیح ڈائریکشن دینا بھی تو اس کا کام تھا. اور یہ بات بھی ہمیں ماننی چاہیے. یہ صرف مطلب یہ اتنی ساری بات نہیں. اب وہ پرویز مشرف نے بڑا ظلم کیا لال مسجد پہ، اور وہ یقیناً اس کو بھگتے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن جن لوگوں نے وہاں پر یہ ساری پوزیشن لی تھی اور وہ سٹینڈ لیا تھا، جو آخری دن جنہیں سمجھ آیا ریاست اتنی طاقتور ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے انہیں نہیں پتا تھا کہ ریاست کی کیا طاقت ہوتی ہے، وہ جواب دے نہیں ہے. ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جو معصوم بچیوں کی جانیں گئی ہیں، آپ نے کوئی سوچا بھی تھا؟ میں نے عقل دی تھی؟ کوئی غور بھی کیا تھا دنیا کے حالات کیا ہیں؟ کس سے ٹکرانے جا رہے ہو؟ خامخواہ خون بہانے چلے ہو؟ یہ فقہاء نے ایسے ہی شرط لگا دی ہے کہ جب تک آپ کو کامیابی کا یقین نہ ہو تو آپ اس طرح کی حرکت نہ کریں. تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ عمرانی فکر کا شعور بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کا دینی فکر کا شعور. یہ دینی فکر کا وضو ہے، جیسے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی نا وضو کے بغیر، اسی طرح عمرانی فکر کے فہم کے بغیر اور اس کے صحیح تصور کے بغیر آپ اقامت دین کر ہی نہیں سکتے. یہ اس کا لازمہ ہے، یہ پہلے دینا ہے. یہ کوئی محض علمی باتیں نہیں ہیں. اور اس میں پھر آخری بات آتی ہے، یعنی یہ دو باتیں ہوں گی نا، ایک دینی فکر، ایک عمرانی فکر. اب تیسری شے ہے ایک صحیح طریقہ کار. آپ کا دینی فکر بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا عمرانی فکر بھی بالکل صحیح ہے، لیکن اپنے حالات کے مطابق ایک بہترین طریقہ کار اختیار کرنا، حکمت عملی بنانا. اب اگر یہ میں تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سامنے رکھیں تو دیکھیں، ایک ہے آپ کا دین جس میں خاص طور پر آپ کے احکامات آ گئے، نماز، روزہ، حج. یہاں پر آپ نے سنت کو دانتوں سے پکڑنا ہے. ایک اس سے آگے آپ کا تبلیغ کا طریقہ ہے، اقامت دین کا طریقہ ہے. یہاں اب سیرت کو سامنے رکھنا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کیسے کی تھی، آج اس سے زیادہ وسائل آپ کے پاس میسر ہیں. آپ ان چیزوں کو نہیں چھوڑ دیں گے کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا تھا. اس زمانے میں آپ نے قتال کیا تلوار سے، آج آتشی اسلحہ وجود میں آ گیا ہے. تو آپ اگر کہیں گے کہ نہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گن ہاتھ میں نہیں پکڑی تھی لہٰذا میں تلوار چھوڑ کر گن نہیں اٹھاؤں گا، تو پھر کر لیا آپ نے اپنا کام. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جو ہمارا یہ طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اصولی رہنمائی لے کر آج کے حالات کے مطابق اس پر انطباق کر کے، وہ جسے کہتے ہیں نا تبدیلی، یہ تبدیلی کا لفظ اس حکومت میں بہت مشہور ہوا ہے، تو تبدیلی لے کے آنی ہے. تو تبدیلی کا بھی ایک طریقہ ہے، اور وہ اس طریقے کے بغیر یہ جو سماج ہوتا ہے نا یہ نہیں بدلتا. ہمیں تبدیل کرنے کے لیے مغرب نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، سوشل انجینئرنگ پروگرام، جس کے آخری یہ کڑی ہے نا، یہ مظاہرے وغیرہ ہو رہے ہیں جو کچھ، اس میں جو طریقہ کار کا معاملہ ہے، اس میں بھی ذہن میں رکھیں کہ جو پہلی ہمارے سامنے کتاب آتی ہے جس میں طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہے،
وہ کتاب بھی مولانا مودودی کی ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے۔ یہ 1940 یا 39 کے ان کا ایک خطاب تھا جس کو بعد میں کتابی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔ اس میں وہ پورا ایک جسے کہتے ہیں نا خاکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کا ایک خاکہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اس دور میں کس طریقے سے قدم با قدم آگے بڑھ کر اسلامی حکومت کی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ صرف جو آخری حصہ ہوتا ہے جسے بعد میں تقسیم پاکستان یعنی پاکستان بننے کے بعد انہوں نے الیکشن کے ذریعے سے کے راستے کو اختیار کیا ہے، وہ حصہ وہاں پہ انہوں نے بیان نہیں کیا۔ وہاں اس کے لیے انہوں نے خود بخود کے الفاظ استعمال کیے۔ وجہ اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ انگریز کی حکومت تھی، حکومت ان کی ہے، تو تبدیلی کا مطلب ان کی حکومت کو ہٹا کر اپنی حکومت قائم کرنا، تو یہ شاید حکمتاً یا مصلحتاً اس وقت مناسب نہیں تھا اس بات کو اس طرح کھول کر اس موقع پہ کر دینا، لہذا وہ ایک چیز تو انہوں نے وہاں پہ چھوڑی ہے۔ بعد میں مولانا امین احسن اصلاحی نے ایک کتاب لکھی دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، تو اب اس دعوت دین کو انہوں نے اقامت دین تک پہنچایا ہے، یعنی دعوت دین کا مطلب صرف نماز روزے کی تبلیغ ہی نہیں ہے، پورے دین کی تبلیغ، اور تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ نظام خلافت کا قیام۔ تو ظاہر ہے جب وہ قیام سامنے رکھ کر وہ آپ پورا وہ طریقہ کار وضع کریں گے تو وہ بھی طریقہ کار ہی سے بحث کر رہی ہے۔ تو در حقیقت ان کی یہ کتاب یوں سمجھیے کہ مودودی صاحب کی اس کتاب کی ذرا تفصیلات اور کھول کر اسے زیادہ واضح کر کے بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اور پھر اس سے اگلی کتاب، میں یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں یہ ہمارا اجتماعی سفر ہے، یہ مختلف شخصیات کے ذریعے سے ہم سیڑھی بسیڑھی اوپر چڑھے ہیں، تو آج ایک کتاب اگر ہمارے پاس موجود ہے تو اس کا پس منظر بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے جو کتاب لکھی ہے منہج انقلاب نبوی، تو ہو سکتا ہے کچھ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ ان پر اچانک وارد ہوئی ہے، اور وہ تو ایران کے انقلاب کے بعد انہیں سمجھ آئی ہے کہ انقلاب اس طرح آتا ہے۔ تو بھائی یہ ایک اب 80 سال ہو گئے ہیں، یہ ایک ارتقاء ہو رہا ہے، اس میں بھی ہم تجربے کر رہے ہیں، یہ وہی نہیں اتری ہوئی، کچھ اصول ہیں کہ جو ہمیں سیرت سے مل جاتے ہیں، ان اصولوں کی رہنمائی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو کہیں کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوئی کمی بھی رہ جاتی ہے، مجموعی طور پر ایک رہنمائی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اس سے پھر سیکھ کر کوئی دوسرا بندہ اس میں مزید وضاحت کر دیتا ہے، بات آگے چلتی ہے۔ لیکن آج اگر ہم ایک کو پکڑ لیں دوسرے کو نہ دیکھیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اپنے ساتھ زیادتی کریں گے۔ یہ ایک پورا سفر ہے، یہ بھی سیکھنے کا سفر ہے، ایک سے دوسرے نے سیکھ کر بات کو آگے چلایا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پھر اسی پر ان کے ڈاکٹر صاحب کے بھی 5 جو ادوار وہ جو بیان کرتے ہیں مراحل، وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے اس میں بیان شدہ ہے۔ اجمالاً ہے وہاں پر، یہاں تفصیلاً ہے، اس کو زیادہ کھولا ہے، باقی کچھ اس میں فرق نہیں ہے۔ وہاں جو خود بخود تھا کہ پھر معاشرے میں خود بخود تبدیلی آ جاتی ہے، اس کو خود مولانا مودودی نے اپنی زندگی میں اس کا وضاحت کر دی کہ یہ آج کے دور میں، یعنی یہ تو دیوبند مان چکا تھا 1857 میں کہ اب جنگ لڑ کے حکومت نہیں حاصل کی جا سکتی، تبھی تو مدرسہ بنایا تھا۔ یہ تو 1857 میں اجماع ہو گیا تھا کہ اب جنگ لڑ کر حکومت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، وہ آخری کوشش کر کے ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تبھی سر سید احمد خان نے علی گڑھ بنایا تو انہوں نے دیوبند بنایا۔ پھر سیاسی جدوجہد کو آغاز پہلے ہندوؤں نے کیا کانگریس بنا کر، پھر ہم نے مسلم لیگ بنا لی، اور اس کے بعد جتنی مذہبی دینی جماعتیں بنی کسی نے بھی قتال کو سامنے نہیں رکھا ہے۔ وہ بیچ میں ایک ریشمی رومال تحریک چلی تھی اور اس نے بھی منہ کی کھائی، جدھر جدھر گئے ناکامی ہوئی، کسی نے ساتھ نہیں دیا، نہ ترکوں نے دیا نہ افغانوں نے دیا، انہی کے آسرے پہ کیا تھا۔ تو معلوم ہوا دور بدل چکا ہے بھائی، اب یہ وہ دور نہیں رہا، اب دور بالکل بدل کے نیا آ گیا ہے، اور اس میں جو وہ خود بخود تھا انہوں نے کہا اب اس کا راستہ جو ہے وہ الیکشن ہے۔ کیوں؟ فرق واقع ہو چکا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی ہے، اس نے یہ مان لیا ہے کہ یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، تو ریاست کی سطح پہ جو لازمی شرط تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد اگر اس کی آئین ساز اسمبلی کی رکنیت کے لیے ممبرشپ حاصل کی جاتی ہے، اس کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے، تو یہ کوئی غیر اسلامی فعل نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک ایسی اسمبلی جو آزاد ہو، جو چاہیں قانون بنائیں، گویا اس کی رکنیت حاصل کرنے کی جدوجہد کوئی اور منع ہے، اس کا مطلب ہے فرعون کی پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھنا۔
لیکن ایک ایسا ملک کہ جس کے دستور میں یہ طے ہو کہ یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، ہونا ایک علیحدہ بات ہے، اصولاً مان لینا ایک دوسری بات ہے، تو اس کے الیکشن لڑنے میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ غلط فہمی ہے، اور بہت سے ان لوگوں کو بھی ہے جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چلنے والے، تنظیم میں چلنے والے بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب الیکشن کو حرام نہیں کہتے، یہ صوفی محمد صاحب تھے جنہوں نے حرام کہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کبھی حرام نہیں کہا ہے، نہ وہ سمجھتے تھے کہ حرام ہے، وہ خود بھی ووٹ دیتے تھے۔ جب تک مجھے یاد ہے لیاقت بلوچ صاحب کو کئی دفعہ انہوں نے جا کے ووٹ دیے، اور تنظیم کا جو بھی نظام العمل تھا اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ بندے کا انفرادی معاملہ ہے، اس میں نظم اس کو کوئی رہنمائی نہیں دے گا کہ اس نے ووٹ کس کو دینی ہے، وہ دیکھ لے کون شریعت کا پابند ہے۔ دو شرطیں دیکھ لیں، ایک وہ جسے ووٹ دے رہا ہے وہ خود شریعت کا پابند ہو، اور دوسری بات وہ یہ دیکھ لے کہ جس جماعت میں ہو اس کی قیادت شریعت پر کوئی ہرزہ سرائی نہ کرتی ہو، کوئی اسے جیسے ہوتا ہے نا شریعت کی سزاؤں کے بارے میں کہ یہ ظالمانہ ہے، وحشیانہ ہے، اس طرح کی باتیں نہ کرتی ہو، تو اس کو اگر وہ ووٹ دیتا ہے تو دینے کا حق رکھتا ہے۔ خود ہی انداللہ جواب دہ ہیں، یہ نظم اسے نہیں بتائے گا کہ فلانے کو دو یا فلانے کو نہ دو۔ تو ڈاکٹر صاحب ووٹ دینے کو حرام نہیں سمجھتے تھے، اور اس معاملے میں ایک ہی بات تھی کہ وجہ کیا تھی کہ بھئی یہ ملک وہ ہے جہاں یہ طے ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، اور اسی چیز کو لے کے مولانا مودودی صاحب نے وہ ایک اپنا حکمت عملی بنائی تھی۔ اور ڈاکٹر صاحب نے 93 میں یہ بات 93-94 کی بات ہے جس میں انہوں نے پیشکش کی تھی جماعت اسلامی کو، قاضی صاحب کو، کہ تحریک اسلامی بھی مودودی صاحب سے ہی نکلی ہوئی جماعت ہے، انہی کی فکر پر ہے، ہم بھی ہیں، تنظیم اسلامی بھی ہیں اور جماعت اسلامی بھی ہے، تو ایک اجتماعی شورا بنا لیتے، اس شورا میں 50% نمائندگی ہم دے دیتے ہیں جماعت اسلامی کو، 25% نمائندگی دے دیتے ہیں تنظیم اسلامی اور تحریک اسلامی کو، اور وقتی طور پر جماعت اسلامی الیکشن سے نکل جائے۔ جب اس شورا کی 2/3 اکثریت یہ سمجھے کہ اب وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر ہم الیکشن میں جائیں گے تو یک بارگی فتح حاصل کر لیں گے، تو اس وقت اگر 2/3 اکثریت سے یہ فیصلہ ہو تو تنظیم بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر صاحب الیکشنوں کو یا اس رستے کو بالکل حرام سمجھنے والی بات ان کے ذہن میں قطعاً نہیں تھی۔ یہ میں نے اس وقت بات اس لیے کی ہے، البتہ ان کی سوچ یہ بنی تھی کہ یہ آخری والا جو حصہ ہے یہ اس طریقے سے کیا جائے گا جیسے کہ وہ کہتے تھے ایران میں ہوا ہے، یا اب آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ جس رستے پر پی ڈی ایم جاتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن میں پیشن گوئی کر دیتا ہوں کہ پی ڈی ایم اس رستے پر جا کر کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ ہاں، کامیابی کی یہ ہے کہ خود اندر سے ان کو بھی حمایت حاصل ہو۔ ہمارے ملک میں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، چلتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو نہیں یاد ہو، کیانی صاحب نے پتہ کیا کیا تھا یہ جو وکیلوں کی تحریک کے پیچھے وہی تھے نا، تو کوئی اس طرح کا چکر ہو تو پھر تو چل جائے گا کام، لیکن آپ واقعی تبدیلی لے کے آ جائیں اپنے بل پر، تو پی ڈی ایم کا وہ بل نہیں ہے، اس کے لیے ایک بڑی مضبوط جماعت تنظیم چاہیے ہوتی ہے، وہ ایک منظم بھی ہو، لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کا ایک بڑا وہ ربط و تعلق بھی ہو، اور یہ منظم ہونا اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ جب لوگ نکلیں، واقعی نکلیں، تو پھر ان کو کنٹرول کرنا، کیونکہ موب سائیکی ایک بالکل مختلف چیز ہوتی ہے، وہ پھر لیڈروں کے قابو میں نہیں رہتے اگر آپ کے پاس مضبوط تنظیم نہیں ہے، پھر تخریب کاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر حکومت کو جواز مل جاتا ہے اس پوری تحریک کو کریش کر دینے کا۔ تو یہ تو اس جماعت نے خود سنبھالنا ہوتا ہے لوگوں کو، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کسی ایک شہر کو بلاک کر کے انقلاب نہیں آیا کرتے، اس کے لیے مجھے تو یاد ہے 1977 کی تحریک، جن کو یاد ہے مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ عوامی تحریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کریا، گاؤں، بستی اور سوسائٹی کے تمام طبقات، کیا ٹرانسپورٹر، کیا وکیل، کیا علماء، کیا جو ہے تاجر، سب لوگ اس تحریک کے معتدبے تعداد میں حامی ہوں، یہ عوامی تحریک ہوتی ہے، اور یہ عوامی تحریک پھر تبدیلی لا سکتی ہے اگر اس کی لیڈرشپ ایک ایسی منظم جماعت کے ہاتھ میں ہو کہ جس کے اراکین دین کے ساتھ اس طرح مخلص ہوں جیسے ابھی ہم نے سمجھا ہے۔ تو یہ ہے جسے ہم کہیں گے طریقہ کار۔ تو ایک طریقہ آپ کے پاس الیکشن کا آ گیا، ایک طریقہ یہ والا آ گیا، ایک قتال جنگ کرنے والا آ گیا۔ جنگ والے کا انجام آپ کے سامنے آ چکا، جنہوں نے کوشش کی جہاں کی سب ناکام ہو گئیں، آئندہ بھی نہیں کامیاب ہو سکتی۔ اور جو الیکشن والا ہے یہ کامیاب ہو سکتا ہے،
لیکن تب جب آپ ایک ہی دفعہ آئیں، جیسے بھٹو صاحب آئے تھے، اور سویپ کر جائیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو جماعت چاہیے مضبوط جو پیچھے کھڑی ہو، جیسے ترکی میں طیب اردوغان کی جماعت اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ اگر جماعت پیچھے مضبوط نہیں کھڑی تو جو مرسی صاحب کے ساتھ ہوا وہی ہوگا، جیتنے کے بعد بھی وہی ہوگا۔ جیسے الجزائر میں بھی ہوا تھا، 86% اکثریت کے باوجود آپ کو وہ نہیں دیا گیا تھا۔ الٹیمیٹلی پیچھے وہ طاقت ہونی چاہیے، تب اگلے جو ہے نا وہ آپ کو موقع دیں گے، وغیرہ نہیں دیں گے۔ اور تیسرا رستہ وہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے سامنے رکھا۔ تو یہ 3 مختلف راستے ہونے کا خود یہ مطلب ہے کہ اس بارے میں کوئی حتمی رہنمائی ہمارے پاس کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، اس میں اختلاف ہوگا اور تجربات سے سیکھیں گے۔ تو بہرحال جو بھی اس وقت میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ ایک حصہ تو وہ ہے جو اصول ہے، اور وہ اس میں ہم دائیں بائیں تو کر نہیں سکتے، وہ ہمارا دینی فکر ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو عمرانی فکر ہے، جو حالات کے ساتھ ان اصولوں کے تابع رہتے ہوئے ہمیں خود بنانا ہوگا اپنے فہم کے مطابق، اور یہ بنائے بغیر وہ دینی فکر بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری شے یہ ہے کہ ایک صحیح رستہ جس کو ہم لے کے چلیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا، کیوں اور کیسے، یہ تینوں جو سوال بنتے ہیں نا کہ بھئی اسلام کیسے آئے گا، اسلام کیا ہے، اسلام کیوں ضروری ہے، تو یہ ہم نے آج اس پر یہ ایک گفتگو کی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔